बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुनको मात हवाई परीश खान तासु गोरे पखैर पख्तूनख्वा पर हम पश्तोवन मांदे ग्रानो कतुनको एज यूजुअल तासु बखिदमत के साथ हाजिर है मां नंद जुमे वर दो जुमे पर जारी खबर तासु पता ही समूजा प्रोग्राम के हम तासु पाया जबरदस्त होने मेहमाना हमी और सराजा की मजेदार गोंदे रेसिपी मराड़ी और जहम तासु पर एज यूजुअल तासु बखिदमत के हाजिर है मां ग्रानो कतुनको नन बतासु व लाइव कॉल्स हम मखलू ग्रानो कतुनको नन मोसर प्रोग्राम के मेहमाना बही होतासु के चरता लीगल इश्यूज ही सब प्रॉब्लम्स हुई लासो कोर्ट कचहरी सब मतलब पुलिस मामला सम दस्तासो लाइव के स हले जले रवानी दी से टेंशन रवांदा नन तासो प्रोग्राम के बया लाइव कॉल कवले शो मुझे कोशिश को तासो ऑन द स्पॉट प्रोग्राम मंथ्स के लग्याऊ और खबर वो सर डिस्कस को सकशे मुझे प्रोग्राम की बनन वकीलान हमी देना अलावा नूर मिलमाना ब हमी और सर हम गपशप लगो तासो लाइव कॉल्स ब हम अखलू गारो के तन को नन जडेरा खुशहाल है मा खुशहाल पदे मा अवल सोशल मीडिया मांदे बखल को लकडेर ज़ात सिर्फ तारीफ बेकवला तासो प्रोग्राम माशाल्लाह डेर खैर मांदा पखैर पख्तूनख्वा नो ओस अल्हम्दुलिल्लाह खलक डेर ज़ात गुरी और मात दखल को वल चिकम फीडबैक ता डेर ज़ात मिलाओ की जिमा ता हमेशा वही चे परिशे तासो प्रोग्राम के चिकम दा मिलमा और दा डेर खो तासो प्रोग्राम के ज़कीदार रेसिपी व दा डेर मज़ेदार बा तासो प्रोग्राम के दा चेंज दा डेर मज़ेदार नो ग्रानो कतन को खबर दा से मुझे हमेशा कोशिश को तासो पारा दा से चेंजेस रावल प्रोग्राम के या दा से सकारू कुछ तासो गा तासो खो लगी तासो मतलब खो पसंद को और तासो मुझे एप्रिसिएशन राको न मुझे नूरम खुशहाली जो बल करो कि तुमको मा तखबल ऑफिस के दिन अलावा चकम अखवा देखो मलगिरी दी अगाम डेर मजेदार खबर राके खुदा ज़िक्र खपल हम पश्तो वहंता बवर को जब खपल चैनल ते यानी हम नटक तबवर को बिकॉज हमेशा मतलब ची परीश माशा तासो जे कल्चरल ड्रेसेस अच्छा वे डेर मतलब शलवार कमीज दुपट्टा डेर डिसेंट तासो वाल प्रोग्राम में मतलब मुझे फैमिली सर गुरु सब असी भी खबर तासो न बच कौन बिलीव मी दा खबर जवार हो तासो वाल चकम तारीफ जवार हो नो डेफिनेटली मा मोराल नूर हम आपसी ओबल चकम अदा मा कॉन्फिडेंस लेवल हम नूर हम जास्ती और मा कोशिश दाई जैसे तासो पारा खैस्ता ना खैस्ता एपिसोड रावण खा यो अदा से मलगर है मुदा मतलब डेली बेसिस मान मुझे प्रोग्राम गोरी अग दा खबर कड़े ग्रान कथन को असल से मा सा टोल डिटेल्स प्राते दी मा लिखली ऊपर उस पे मा सर वन बाय वन डिस्कस को बस आगा मोबाइल रा बासना बे असना का मतलब मुश्किल हकारी यो कस वक्त मा तवेला चिंगुरा सर प्रोग्राम गुरु तासो जकी द चिट चैट हवाले से आई वाज लाइक जो जकी 24 घंटे गरीब ना बड़े हूं बस मा नो दा कम मजा से खजा मजदार खबरें कुछ तासो एंजॉय को ना अगर कि ना वही तासो जकी चकम खबरी बिलीव मी सिर्फ एगो खबर पारा मुझे पूरा ही वनी मगेंटा तासो एपिसोड गुरु ने सीरियसली दा खबर करे त मामलगरी और वसीम खान और मत डेरा खलक गिदले व बिलीव मी अच्छा सोशल मीडिया मांदे ओवरऑल कमेंट्स हम गुरु मा सोशल मीडिया मांदे खल को ता रिस्पांस हम को मा टोल न से मर वाले स्टार्ट के लग लगता को मच खलक मा प्रोग्राम हवाले सर सवाई नो डेफिनेटली जागा गौरम पकोमा आवाज आवरम हम जगोर हम और सारा कमेंट्स खुद मस्ट कोरे मोस्टली मुझे प्रोग्राम के टो कम सेगमेंट सी ग्रानो के तन को अगर सोशल मीडिया माने मुझे अपलोड करूँ जकी रेसिपी मिलमनो वाल सेगमेंट्स मावल स्टार्ट चीज कम इंट्रो स्टोरी हर से सोशल मीडिया माने अपलोड की जस्ट बिकॉज चिता सो सब मिसकड़ी सब प्रॉब्लम देता शेवे या सब बिजी हो नो आगा चकम चीज़ों ने तासो ना मिस नशी नो ग्रानो के तन को खलक चकम द कमेंट्स अक्सर लिखी मोस्टली खुदे कमेंट्स को इक्का दुक्का दा से खलक कमेंट्स पर जीवली की चेहरा तासु दा मिलमा चकम दा उर्दू की खबरें वाले कई दा पख्तों की खबरें वाले ने कई दा से वाला क्रिटिसिज्म खश है दे कवल हम पकार दी ज आगाज कमेंट्स कुरम माता बदमिल लगी खुग्रानो का तुमको मोस्टली माँ प्रोग्राम के अफगानिस्तान न मलगरी राजी और माँ ख्वाइंदे राजी माँ हूँ राजी नो मोस्टली गरीबान फारसी वही नो अगा लग पाकिस्तान की पातशेवी नो लग उर्दू इज़ दकड़ी पख्तो न वर्जी नो दा से प्रॉब्लम जी आगा गोरा चुक दा स्टाइल ला सर न कई जकच प्रोग्राम स्टार्ट की कि रोजा गो सरावल डिस्कशन को मचे पख्तो मांदी डिटेल गपशप लगवले शू आगा मा क्लियर होए परिशे फारसी मा फारसी भी हजारी खबर द मुंग न राजी नो फारसी में से मुजक अगो सरा से गपशप मिलसु लगवले दरीजन शदासो पर फारसी में न पयेगो नो ब्या गरीबान लग उर्दू पकी ऐड की लग पख्तो पकी ऐड की और लग चकम दखपला फारसी टच हम वर्क कमी नो अगे से रीजन जी लाइक मुरा जान बूझ के खपलो मिलमनो तो दाना तो उर्दू की खबर कोला तो इंग्लिश अच्छा मोस्टली दा कमेंट्स राजी चे दा अंग्रेजी वाले पके वायो दा पख्तो चे अंग्रेजी वाले न वायो लकदामो का तरीका स्टार्ट करे दा अच्छा दा से कमेंट्स एंजॉय को हम हौज अजक
تاسو ته جواب لایو درکوم چې بیکاز موسي سوشل میډیا باندې دا ټولو خبرو ته جواب نشم ورکولی خو زه ځکه اوس لایو درکوم چې هغه انګلیش څه ورډز دي که نه هغه انسان ډیلی روټین کې لکه دا ډیلی روټین ما وویله دا موږ ډیلی روټین کې استعمالو نو ډیفینیټلی چې کوم خلک غریبان هغه پکې اډ کړي نو دا دومره بده خبره خو نه دا اوس کوم هغه پښتو ول موږ نیوز وایي چې بس همدغسې بس هم چې افغانستان کې چاودنه شوې ده او چاودنه کې دونه زیات خلک جوبل شوي دي او دونه کسان چې کوم دي هسپتالونو ته منتقل شوي دي نو دا ټیپیکل چې دا کومه سخته پښتو دا نیوز کې استعمالیږي بیکاز هغه موږ چې کوم دا سلیبس والا یا کوم چې موږ نصابي پښتو ورته وایو هغه نیوز کې استعمالیږي نو چې کله مارننګ شو هی انټرټینمنټ دنیا ده او بل هغې چې رنګ برنګه مهلمانه به راځي ژوند مختلفو شعبو نه به راځي نو هر کس کلچر به ډفرنټ وي هر کس ژبه به هم ډفرنټ وي هر کس ایکسنټ به هم ډفرنټ وي نو ګرانو کتونکو زه خو د هر چا تعریف کوم زه خو هر سړی اپریشیټ کوم د ریزن چې ما پروګرام ته راځي تاسو مخې ته راځي خپل ټیلنټ شو کوي خپل سکل شو کوي نو بلیو می دا څیزونه ماته ډېر زیات ښه لګي او زه اپریشیټ کوم بیکاز هغه خپل لایف کې خپل ژوند کې لګیا دا هغه سټرګل کوي محنت کوي نو خیر ده که نه ایکسنټ باندې یا انګلیش ته 3 ورډز باندې یا اردو ته 3 ورډز باندې به زه هغه نه جج کوم زه به هغه تعریف کوم ګرانو کتونکو امید لرم چې تاسو چې کومې دا خبرې دي موسټلی کمنټس نه راځي هغه څه چې مطلب هغه بد کمنټس کرټیسایز خلک نه کوي خلک ډېر خوښوي هغې په تاسو یو جهان مننه خو بس هغه خلکو ته دا وایم چې کوم خلک وایي چې اردو انګلیش دا ولې نو دا هغو ته صرف ما وویله چې سم خلک راځي افغانستان نه موسټلی ما پروګرام ته راځي نو افغانستان یې موږ پړوسي ملک ته موږ ورورولي ده هغو سره نو ډیفینیټلی هغه خو به زه پروګرام کې انوایټ کوم نو هغو ته لینګویج بیریر یي نو دا به موږ انډرسټینډ کوو او ګرانو کتونکو پروګرام به اوس باقاعده آغاز وکړم آغاز به زه کوم زکي نه زکي پله به ورځم او زکي ته به چې زکي اول خدا راته ووایي چې زه څنګه ښکارم هغې نه پس راته ووایي چې دا سره نن ریسیپي کومه ده السلام علیکم ګډ مارننګ زکي څنګه طبیعتونه مزاجونه دې ښه دي بالکل پریشه جی واقعي زه ډېر خیر تاسو ماشاءالله ډېر ښایسته او ډېر زبردست یو کلچر ډریس اچولی ډېر های کې ډېر زبردست یو ډفرنٹ سټایل کې ښکاري او ماشاءالله ډېر ښایسته ښکاري دا کم ډریس ته والا چې ډېر زبردست کلر دا کم تھینک یو سو مچ زکي دې ته وایي مرون کلر او ګرانو کتونکو دا ما لوکویرسن اخیستی و زکي دا مې اخیستی و تقریبا لاست دا اوس ګرمي سټارټ کې اخیستی و ډېر ښه راته لګي ماته دا ما لوکویرسن اخیستی و سپیشلي موږ پښتنو کلچر اچھا دې چې دوه کلچر ښکاري دې کې سندي مخ ښکاري دې کې لږ لږ بلوچي مخ ښکاري دې کې لږ لږ پښتو مخ ښکاري نو زه وایم چې موږ پاکستان پورا پر یو ګلدسته ده ګلونو ډکه نو لږ لږ د زم پکې واچوم چې خلک وګوري چې را پریښې واقعي ټولو سره مینه محبت دی نو زکي ریسیپي راته وښایه زر کوه ما تعریف خو شکر ده وسله ښه جي ښه پریشه واقعي تاسو دا ډېر ښه خبرو کړل کلچر حوالې سره او زموږ پاکستان کم ډفرنٹ ټیپیکل کم هغه سټډیکل کم کمنټس موږ خپل پیج باندې را روان دي او واقعا یو ځل بیا هغې ته اسپیشلی تھینکس فور موږ کمنټ کول لپاره زموږ په شو کتلو لپاره او دومره ښایسته زموږ هغه میسیج موږ ورکولو لپاره یو ځل بیا موږ شو پخلیله هغې له مې بیا یو بنډل اف تھینکس وغیرہ وو ښه نن پریشه خبر کول غواړم واقعي دا موږ سره کم خلک زموږ کم خبرې دي او واقعي دا خلک موږ ډېر زیات خوښوي او کم په اردو او پښتو کم تاسو خبرو کړو ډېر زبردست یو یونیک خبره ده که نه هغې چا لینګویج ډېر زیات بیریلي کم زموږ پړوسي ملک د افغانستان کم خلک راځي آیا واقعي ژبه لینګویج ډېر زیات بیریل دی که نه اردو نشي ویلی او انګلیش باندې لږ ډېر پوهېږي مطلب اردو او پښتو بیخي نه پوهېږي که نه بیا سټارټنګ کې لغونې هغې لپاره که نه اردو کې خبرې کول لغونې ډېر زیات ایزي او एकदम کم اسپیشلی کم زموږ اودینس موږ ته کم ګوري نه خو زکي تا به نوټس کړي چې هغه اردو کې خبرې کوي هغه انګلیش کې هم خبرې کوي نو زه همیشه جواب پښتو کې ورکوم زه چې ما ګرانو کتن کې ما نه خفه نه شي هغه دا نه وایي چې پریشه ته اردو وایي هغه اردو وایي سم ټایمز چې بالکل په خبرو من څوک نه پوهېږي نو بیا مسله یې راته ادروایز خو موږ خپله پښتو ده په خیر پښتو بالکل پریشه ما ته دا خبر بالکل ستاسو ټیک دا تاسو دا خبره کړې ده بالکل ټیک دی او واقعي او تاسو اکثر کوشش کوئ چې تاسو پښتو نه ورځي او اردو کې خبر کې بیا تاسو دومره ښایسته هغې ته پښتو کې کنورټ کې ټرانسلیټ کې زموږ کم اودینس لپاره هغه ډېر غټ خبره ده او هغې لپاره موږ واقعي د پښتون چینل موږ پکار دی او دا ټیلنټ مخامخ راولو او خیر اینی هاو نن موږ سره سپیشل شمع پخلی کې ډېر زبردست یو ډفرنٹ سټایل کې یونیک ډش جوړیږي او چا اوس ټي وي آن کړل زر د کاپي پنسل حوالې زما دا ریسپي ځان سره نوٹ کې ډېر زبردست دی او دا نن سپیشلی کم ماشومان او سپیشلی کم خویندې او هایجیز کم فاسټ فوډ خو لږ غوندې فاسټ فوډ خو دی
کم پاکستان دا کم اسپیشلی موږ به آوټ اف لاړ شو هوټل ته ریسټورانټ ته لاړ شو هغه بل چېرته کیفې ته لاړ شو بل چېرته مطلب ډېر ځای لاړ شو هایجین څخه سړی زړه مطمئن نه وي آیا دا کوم خوراک موږ خوراک کوو آیا صحیح دی هایجین نه پاک دی یا نه دی خوراک یې څه دي څه نه دي که نه هغې تاسو کور کې ماشومان لپاره هیلث حوالې سره دا ډېر هیلدي ډایټ دی او ډېر مفید دی او ماشومان او کوم اسپیشلی کوم زموږ بزرګان ډېر زیات خوښوي او زما خویندې ډېر زیات خوښوي دا خوراک هغه دی چیزی زنګر برګر دا ډېر زبردست یو خوراک کې جوړیږي او دا دې باندې دومره ایکسپنس هم نه لري که نه بس کیچپ نن سبا هر کور کې چلی ګارلک سوس هر کور کې چلی سوس هر کور کې او دا خو نارمل روټین کې هر کچن کې دا موجود دي که نه خو اینی هاو نن چې ما په هغې کې مثالي استعمالېږي فرسټ اف اول هغه به ډوډۍ وکړم دې لپاره موږ یو کیلو موږ چکن بونس پکار دی اور اسپیشلی نیم سیر موږ میدا پکار دی هاف ٹی اسپون چلی هاف ٹی اسپون موږ کرش چلی پکار دے 1 ٹیبل اسپون چلی گارلک سوس پکار دے 1 ٹیبل اسپون چلی سوس پکار دے 1 ٹیبل اسپون چلی سوس پکار دے اور اسپیشلی تیز جوڑے پر 1 ٹیبل اسپون چکن پاؤڈر پکار دے 1 ٹیبل اسپون کیچپ پکار دے حسب ذائقہ مالگا پکار دا اور ټول امپورټنټ خبره کوم د دې بغیر هغه فلیور نه جوړي هغه ذائقه نه راځي هغه ټیسټ نه جوړیږي هغه د شمع کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی جو بولے دل کی بولیاں دا خو شمع کوکنگ اور سلوگن شو اور 2 عدد مولا چیز سلائس پکار دے ہاف ٹی اسپون مولا وائٹ پیپر پکار دے اور د دې ډریسنګ لپاره مولا سلاد پتا بادرنګ ټماټر شین مرچکې دا خو د دې انګریډینټس مثالې شوي او د دې ترکیب ډېر آسان دی اول موږ چکن والو به او چا سره مالګې سرکه نه وي مالګې سره وینځو به مالګې سره موږ اکثر زه ځکه کوم دا مالګې سره ولې وینځي بیا که نه د دې کمپلیټ کوم هغه فریګرنس ختم شي د دې سمیل راځي که نه ویني هغه صفا شي هغې نه پس مونږ به چې دا دې کې واچو به تقریبا ټولې مثال دا اول د دې میرینیشن به کوو ښه میرینیشن طریقه څنګه ده یو بول به والو بول کم چکن کم سلایس جوړ کړي دي دا پکې ایډ به کوو تقریبا ټول مثالې کم یادې کړي دي اسپیشلی چلی سوس گارلک سوس کیچپ چکن پاؤڈر کرش چلی وائٹ پیپر اور چلی سوس اور اسپیشلی چکن پاؤڈر حسب ذائقہ مالګه او ټول نه امپورټنټ آخري خبره کول غواړم 3 ټیبل اسپون شمع کوکنګ آئل باید کو دې سره نور فلیور نور ښایسته شي او دا تقریبا دا دې کې دا لاس سره مکس وکړو او ډېر تقریبا کم ټایم ډیوریشن پکار دی 15 to 25 منټس دله پکار دی میرینیشن پورې اله پر دې شمع کوکنګ آئل والو میډیم فلیم باندې ورو ورو ګرم کوو اله پر دې آئل ګرم بشي سو پر دې چکن کم میرینیشن کړی دی دا ریډي وي او بیا موږ میده والو میده کې لږ دا ډیپ وکړو سو پر دې آئل ګرم شي وي دا موږ فرای وکړو څنګه فرای شي بل طرف ته موږ شمع کوکنګ آئل والو میډیم فلیم باندې موږ به ورو ورو ګرم کو پین کې څنګه پین ګرم شي بیا برګر بند به والو دا لوګون ته دا آئل باندې دې باندې آئل بولګو آئل کې دا لوګون ته ګرم بګو څنګه لوګون کرسپي شي هغه بس کیچپ به والو چلی ګارلک سوس به والو په دې باندې پیسټ به ولګو هغه نه پس زموږ چکن موږ شمع کوکنګ آئل کې پکړی دی زنګر هغه پکې به دې باندې کیدو اول به هغه نه مخکې سلاد پته به کیدو هغه نه پاس ټماټر کا اسپیشلی کم بادرنګ دا به سلایس کې کټ کو هغه نه پاس چکن پیس به کیدو او ټول نه امپورټنټ خبر کوم چیز د دې بغیر کما خوند نه ذائقه او مطلب هغه خوراک ماشومان ډېر زیات خوښوي که نه چیز سلایس به کټ کو بس به کیدو تقریبا 5 to 10 منټ دم باندې به کیدو هغه نه بس ګارنش وکړو ګارنش پس موږ ډش آوټ وکړو واہ بھائی واہ زکی ډیر ذات مننه چې تاسو موږ ته ریسیپي د ساوټ کې بس دا برګر چې کوم د ما خو یو ډیر ذات وخت نو ګران کوتونکو د چې کوم ریسیپي خو دا وځ خپل کور چې هغه ته ټرای کوم بیکاز ما ټول خوریان یو زنګر برګر بوله خبره نه کیا چاہیے چې موږ ورته و چرته پراټا وخورا چرته دیسی غوړو والا څه پراټا وخورا چرته بل فروټس وخورا چرته جوسز نه دیسی چې کوم د زنګر برګر هم چې دیسی کھانا هم نه کھاتے نو بس هغه اردو میں لګي پښتو نه دام ډرامې کوي حالانکه پښتو سم ټاټه ورچی خو بیا هم پښتو نه بس وایي چې نه زنګر برګر نو دا زنګر برګر ځکه ز خپل ټرای کوم هغه پر او بیا پتا وایم چې دا واقعي سنگل خیر نه هغه غوښتنګ پروګرام د وخت د وړې شان د میول د مینه واپس راځو به نور غب شپم لګو چرتا بل پله بالکل نو صرف او صرف مونږ سره اوسه
جی گرانو کتن کو ویلکم بیک در توایو په خیر پختونخوا چې هر کله در توایو اکچولی زرا دمه موږ بریک کې ما سره ما ملمانه غو سره موږ غب شپ لګولای سنن موږ ډیر ذات امپورټنت یو ټاپک د غرانو کتن کو د کې تاسو هم غیسا غستلای سو تاسو هم څه پرابلم روان دي د حق مہر حواله زرا چې حق مہر خلق ور کوي کله نه ور کوي کله ورته وای چې خدا نه خواسته تخپل خلا خلی نو حق مہر دینو جوړی شنو ډیر ذات داسې خلکو ول فلحال مایند جوړ د خلق په خپل طریقې منداسې زونه چې کوم اسلامیک موجوال طریقہ کار دا اصولونه دي هغه د خپل طریقې باندې ډېر ښه طریقې سره استعمال کړي. نو ګرانو کتونکو رایټ ناو په دې باندې بدن موږ څنګه خپل مغز خلاصو آیا حق مہر ورکول ضروری دي نه دي دا څنګه به ورکوي د دې ښځې ته څه فواید به ښځه به څنګه ته اخیستی خپل خاوند نه خاوند به څنګه ورکوي دا ټولو باندې موضوعات باندې نن خبرې کوو خو فلحال زم چې ما سره میلمانه سو د ګرانو کتونکو تاسو همیشه جمعې په ورځ ما سره ګوري تانیا بازئی او هغه راځي تاسو سره لیګل ایشوز یا ډیفرنٹ ټاپکس دي کرنٹ ایشوز رواني په هغه باندې موږ سره ډسکشن کوي او ډېر داسې ټاپکس چې هغه باندې موږ ایجوکیټ کی او هغه جنکه چې کوم پروګرام ګوري کورونو کې ناس دي او داسې وکیلانو ته هغه اکسس نشته هغه ته ډېر زیات اویرنس ملاو سي بل هغه لږه ته معلومات چې ورشي نو هغه په خپل رائټ باندې یا خپل حق پاره یا خپل هغه مسلو پاره आवाज هم اوچتولای شي. نو ګرانو کتونکو راځي تانیا بازي د پروګرام کې هر کړي وایو ستړي مزي ورته وي او غب شپ سره لګو. السلام علیکم تانیا څنګه طبیعت مزاجونه دي خدي ٹھیک ٹھاک تا همیشه بشان بیا داسې کیوټ لګي او دغه بلیک اینڈ وایټ دی د غزن چې دی همیشه بلیک اینڈ وایټ کده ساړی واچي نو د بلیک اینڈ وایټ اچي کده سره بل ډریس هم واچي نو دغه سره بلیک کانټراست لازمي کوي. نو حالانکه وکیلانو ول خو ډریس هم دغه بلیک اینڈ وایټ تا خو دغه کیژول واچي هغه بلیک اینڈ وایټ اچي نو تانیا دا ول ظالم ول درات هوا خواند راکې خوان ورکوي نه دا تور سپین لکه ته برایم او اچھائی یو ځای ګرځوي یو ځای ګرځم او شیطان او فرشته یو ځای دا وستا هم تاسو وکیلان هم داسې وګورئ چې شیطان او فرشته یو ځای ګرځوي. ګرانو کتونکو نن تانیا وال سپیشل موږ سره ملمه هم سټوډیو کې ګیسټ موجود زم چې تانیا په خپل انټروډیوس کې دا ماته ډېره ښه ولګي بیا. یہ میرے سینئر ہیں ملک قمر افضل صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور میں جب 2019 میں آئی تھی اسلام آباد تو میں نے سر کو جوائن کیا اور کارپوریٹ میں بہت بڑا نام ہے سر کا اور سر مشرف کے لائر بھی رہے ہیں اور کافی ہائی پروفائل کیسز میں سر نے کیا ہوا ہے. مطلب آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اور جو آپ اس مقام پہ آج ہیں تو آج سر کی وجہ سے جی آرٹ آف ایڈوکیسی میں نے سر سے سیکھی ہے. جس طرح سر کورٹ میں اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں ایسے میں نے بہت کم لائرز دیکھے ہیں. تو ابھی ہم ان کو ویلکم کر لیں. سلام تو کر لو نا اللہ کی بندی اپنے سر کو سلام ہی نہیں کر. خیر جی ګرانو کتونکو موږ خپل پروګرام کې ملک قمر افضل صاحب ته هر کلی وایو ستړي مسي ورته وایو ویلکم ورته وایو. السلام علیکم کیسے ہیں؟ السلام علیکم جی I'm good. طبیعت مزاج سب بہتر ہے اللہ کا شکر. تانیا ہمیشہ جب بھی آتی ہے تو جاتے ہوئے کہتی ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں سر کے ساتھ آؤں. جب بھی آتی ہے تو پھر جب جانے لگتی ہے تو پھر پیچھے مڑ کے مجھے کہتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں سر کے ساتھ آؤں گی. اچھا یہ ہوا نہیں ہے مطلب 3-4 ایسے گزر گئے فرائیڈے. آج یہ بائی چانس ان کا مجھے رات کو پتہ چلا کہ سر ان کے ساتھ واقعی میں آ رہے ہیں. تو یا شاید آپ بزی تھے یا تانیا آپ سے کمٹمنٹ نہیں کر رہی تھی. وہ فرائیڈے یا صبح کے ٹائم ہماری کورٹ کا اتنا آکوپیشن زیادہ ہوتی ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. مطلب ٹائم ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آج میں ایزی تھا تو اس نے جب مجھے کہا تو میں نے کہا جی ضرور چلیں گے. صحیح دے تو بہت اچھا ہو کہ آج آپ یہاں آئے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ چلے کہ تانیا جو آج ماشاءاللہ اتنا اچھا بولتی ہے اتنا اچھا پرفارم بھی کرتی ہے اور اتنا اچھا لوگوں کے دل میں ایک نرم گوشہ بھی رکھتی ہے. حالانکہ لائرز کا میں نے سنا ہے وہ کہا جاتا ہے نا کہ پولیس والوں سے ڈاکٹروں سے اور وکیلوں سے اللہ بچائے. تو حالانکہ یہ اس طرح کی بندی نہیں ہے. یہ بہت کوشش کرتی ہے کہ غریبوں کا بھی تھوڑا سوچے ان سے فیسز نہ لے ان کی حق کے لیے بات کرے. اور موسٹلی میں یہ دیکھتی ہوں کہ سر آپ بھی شاید ایگری کریں گے انسان کی پرسنالٹی کا اگر آپ نے عکس ایک دیکھنا ہے نا تو اس کے سوشل میڈیا کو دیکھ لیں. اس کی پرسنالٹی کا پورا عکس سامنے آ جاتا ہے کہ وہ اندر سے سوچ کیا رہا ہے وہ دیکھ کیا رہا ہے وہ پوسٹ کیا کر رہا ہے وہ آبزرو کیا کر رہا ہے. تو موسٹلی سوشل میڈیا کو دیکھ کے نا میں پوری پرسنالٹی کو جج کر تو اس کا بھی میں ایسے جج کر چکی ہوں کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ایسا ہی ہے. شی از اے ویری گڈ ہیومن. بالکل پیٹریاٹک گڈ ہوئی. ہاں پیٹریاٹک یہ چیز ہے. یہ چیز اصل میں ہم پٹھانوں میں یہ چیز ہے نہیں. گرومنگ میں سر کا بڑا ہاتھ ہے بڑا رول ہے لیکن یہ چیز ہونی بھی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اس بارے میں تھوڑا سا زیادہ کرنا ہے کہ یار ہم ہیں تو ہم پاکستانی ہیں ہم پٹھان ہیں. مطلب آپ کے اندر نا یہ اپنا قومیت اور اپنا جو ہے نا ہر چیز کو اپنا ماننا یہ بڑا اون کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمارے ہاں تو ایک بات پاکستان ہے یار کیا کرنا ہے
کیا کرنا, پاکستان میں چلتا رہتا ہے. پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار تو ہم خود ہیں. مطلب ہم کہتے ہیں یار کہہ کہ اس کو بیچارے کو گرا دیا, ورنہ اتنا گرا ہوا نہیں تھا, اور ابھی بھی نہیں گرا ہوا, ابھی بھی گرا ہوا نہیں ہے, صرف ہماری جو سوچ ہے وہ گر گئی ہے. ایسا ہی ہے. اور موسٹلی جیسے ہم باہر جاتے ہیں تو ہم ان قانون کو کتنا فالو کر رہے ہوتے ہیں, کتنا ڈر رہے ہوتے ہیں. یہاں تو کہتے ہیں چلو یار توڑ دو سگنل, پاکستان ہے, کیا ہوگا, مارو اس کو 3-4 مارٹے, پولیس کو ہم کچھ کر لیں گے تو کیا ہوگا, ہم اپنا تھوڑا سا رشوت چلا لیں گے, کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. بالکل ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ چل رہا ہے. انٹرسٹنگلی آج کا جو ٹاپک جو مجھ سے ڈسکس کیا, آج کا بھی ٹاپک یہی ہے کہ انسان کی ویلیو ہونی چاہیے. یہ جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں شادی کے معاملے میں حق مہر کا, یہ افادیت, تو دیکھیں یہ وہی چیز ہے نا کہ آپ جس بندے کے ساتھ بندھ رہے ہیں آپ اس کو ویلیو کیا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ لوگوں کا تاثر کہ آ کے کہنا کہ جی اگر ہم حق مہر رکھیں گے تمہاری بےزتی ہوگی, یہ جان بوجھ کے مرد شوینزم کی ایک کہانی ہے کہ حق مہر سے بچنے کا یہ ایک گھٹیا طریقہ ہے, جو کہ لوگ جا کے کہتے ہیں کہ جی نہیں ہماری برادری کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے جی کہ اتنا زیادہ حق مہر لکھ دیا ہے. بھئی یہ آپ زیادہ سے زیادہ لکھیں تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ عزت افزائی ہو. بالکل ایسا. لیکن یہ اس کو الٹ لیتے ہیں کیونکہ اس میں ان کا مانیٹری اپنا نقصان ہوتا ہے. ایسا ہی. یہ بڑے بوڑھے جو بھی بیٹھتے ہیں یہ اپنی طرف سے دانست یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کل خدا نہ خواستہ اگر طلاق ہوگی تو بچے ہمارے پہ بوجھ آئے گا. بھئی آپ یہ سوچتے کیوں ہیں؟ آپ یہ نہیں سوچتے کہ اگر خدا نہ خواستہ طلاق ہوگی تو بچی کا کیا ہوگا, بچی کا نہیں سوچتے. اپنی بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں ساتھ, ان کو سامنے رکھ کے بھی نہیں سوچتے کہ حق مہر جو ہے زیادہ ہونا چاہیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کئی شادیوں پہ میں نے بھی سجیسٹ کیا, میں نے کہا آج آپ اپنا پڑھاؤ اس کا, کل تمہاری بیٹی کا بھی یہی کہنا جی کہ جتنا میں نے بہو کا رکھا اتنا میں بیٹی کا بھی رکھوں گا. ایسا ہی بالکل ایسے ہونا چاہیے. تو حق مہر میرے لحاظ سے شادی کو چلانے کا ایک بہت ہی قانوناً شرعاً ایک بہت اچھا طریقہ ہے, اور اس کو یورپ نے بھی دیکھے بہت فالو کیا. اب ایک ایشو جو ہے جس کی وجہ سے میں خود بھی آنا چاہ رہا تھا اور میں نے تانیہ سے بھی 2-3 دفعہ کیا, آج کل ایک ایشو ہم نے اسے سمجھ لیں کہ بحث کے طور پہ شروع کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وومن اومبڈسمین ہے, وفاقی ادارہ برائے تحفظ یہ پراپرٹی رائٹس آف وومن. بالکل. ہم اس میں ایک کیس لے کے گئے ہیں جس میں ہم نے یہ کہا کہ اگر نکاح نامے میں سے 20 سال پہلے 1 لاکھ روپیہ لکھا گیا تھا, تو آج اگر خدا نہ خواستہ خاوند طلاق دیتا ہے تو اس 1 لاکھ کے عوض اس سے جان نہیں چھڑا سکتا. آج 1 لاکھ کی ویلیو کے مطابق اس کو حق مہر دینا پڑے گا. مطلب آج کی ویلیو کے مطابق. ہاں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ٹائم وہ جی اچھا ہم نے اتنا رکھا تھا تو اب ہمیں اتنا دینا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں ملک صاحب, ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حق مہر جب دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہر طرف نہ اپنا اسلام نظر نہیں آتا. جب چوری چکاری کر رہے ہیں, کرپشن کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, سب کچھ ہمیں نظر نہیں آتا. بٹ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو جو ہے حق مہر بیویاؤں کے لیے اتنا لکھا گیا تھا, اصحابہ نے اتنا لکھا تھا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لکھا تھا. تو میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ اس ٹائم کے حساب سے لکھا تھا نا, اس کو نہیں اپریشیٹ کرتے. آپ 32 روپے ہر جگہ کہتے ہیں شرن 32 روپے, تو بھی 32 روپے کی جو ویلیو اس وقت تھی آج اس 32 روپے کی ویلیو لگ کے تو وہ رکھ دیں. یہ تو نہیں کہ 32 روپے لکھنا ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسلام میں تو بڑا سادگی سے ہونا چاہیے, حق مہر اتنا نہیں ہونا چاہیے. تو پتہ نہیں کیا آپ لوگوں نے شروع کر دیا ہے, یہ تو آپ بیٹی کو بیچنے کے چکر میں ہیں. آپ تو پہلے سوچ کے بیٹھے ہوئے کہ طلاق لے کے آئے گی تو اتنا مال لے کے آ جائے گی. ایک عجیب سا کانسیپٹ بنا ہوا ہے. دیت میں اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے نا راضی نامہ دیت کا, اس دیت کی ہر سال ویلیویشن ہوتی ہے چاندی کے مطابق. کہ اگر مثلا پہلے 3 لاکھ روپے تھی, آج چاندی جو ہے اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے, اب وہ 7 لاکھ روپے ہے. ابھی اس وقت میرا خیال ہے 21 لاکھ روپے پہ چلا گیا. تو اس کو اس سے کوریلیٹ کر دیں. ایسا ہی ہے, لیکن انہوں نے وہی 32 روپے دینے. 32 روپے رائج الوقت ہونے چاہیے. یہ آپ کو میں بتاؤں, یہ رائج الوقت کا ورڈ پہلے پرانے نکاح ناموں میں لکھا ہوتا تھا, اب یہ نہیں لکھتے. ہر چیز جو مرد ہے نا وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے, لیکن یہ بھول کے کہ اس کی ماں یا اس کی بہن ہے یا اس کی بیٹی, وہ بھی تینوں اسی سٹیج سے گزریں گی. ایسا ہی, یہ ایک جاہلانہ سوچ ہے. بالکل. تو اس لیے ہم نے وہ کوشش کی ہے. لیکن یہ میں آپ کو شیئر کروں کہ جو اوبزمین ہیں وومن
رضوانہ صاحبہ انہوں نے بھی 2 آرٹیکلز لکھے ہیں اس بات پہ کہ نکاح نامے میں جو حق مہر لکھا گیا ہے یہ ری ویلیویشن ہونا چاہیے ایٹ دی ٹائم آف دی ڈائیورس. بالکل ایسا ہونا چاہیے. دس از ویری گڈ. اور اس کے اندر تھوڑا سا نا یہ چینجز ہونی چاہیے تاکہ ایٹ لیسٹ جو ہم ہر جگہ اسلام کو استعمال کر کے اپنا مطلب نکال لیتے ہیں نا, یہ تھوڑا سا ان کو ہوتا ہے کہ رائج الوقت کا جو ورڈ ہے یہ وہ پہلے مینشن تھا, اب دوبارہ مینشن ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں پراپرٹی ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے, پیسے کی قیمت جو ہے وہ ڈے بائی ڈے, سونا بڑھ رہا ہے, زمین بڑھ رہا ہے, زر کاروبار سب کچھ بڑھ رہا ہے لوگوں کا, تو پھر ڈیفینیٹلی حق مہر کی قیمت جو اس ٹائم مل رہی ہے تو وہ بھی اس ٹائم ہونا چاہیے. اچھا سر ایک اور چیز بھی ہے, یہ تانیہ بھی ایگری کرے گی, آپ بھی, کیونکہ ابھی اگر ہم زیادہ حق مہر رکھواتے ہیں نا بچی کا, اب جیسے آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ 5 کروڑ کر دو, 2 کروڑ کر دو, 3 کروڑ کر دو, 1 کروڑ کر دو, پھر اگلے لوگ کہتے ہیں کہ یار اب یہ اتنا حق مہر ہے, خدا نہ خواستہ بیٹی کی زندگی جہنم سے بدتر ہوتی ہے, لیکن اگلا اس کو طلاق نہیں دے رہا ہوتا, یہ سوچ کر کہ اب مجھے 5 کروڑ بھرنے پڑیں گے, کہاں سے لاؤں گا, میرے پاس تو نہیں ہے. پھر اس کی زندگی جہنم سے بدتر بھی ہو, اپنے ابو کے گھر میں رہ رہی ہو, اپنے بچوں سمیت خوار ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اس کو یہ مطلب اگر وہ خلا لے گی تو وہ ظاہری بات ہے اس کو نہیں ملے گی وہ رقم, تو اس کے بعد اگر وہ بیچاری در بدر ہوتی بھی ہے تو اپنا سر چھپانے کے لیے اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں, کوئی کاروبار کے لیے اتنے سے پیسے نہیں کہ وہ کچھ کر سکے اپنے بچوں کے لیے. اب وہی حق مہر کی رقم ہوتی ہے, اگلا حق مہر کی رقم سے بچنے کے لیے پوری زندگی اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں, لیکن اس کو طلاق یا خلا نہیں دیتے, جبکہ یہ غلط ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ لڑکی کو خلا لینا چاہیے, طلاق لینا چاہیے, پھر وہ خلا پہ مجبور ہو جاتی ہے, خلا پہ وہ مجبور ہو جاتی ہے اور وہ اپنی حق مہر کی جو رقم ہے وہ اس کو معاف کرنی پڑتی ہے, کرنا چاہیے. ایسا اس معاملے میں آپ سے میں شیئر کروں گا آپ سے, بہت زیادہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو اس میں انٹرفیئر کر رہی ہیں. پچھلے 10 سالوں میں مختلف امینڈمنٹس جو ہے وہ آ رہی ہیں. سیکشن 10 میں پہلے یہ تھا سارا معاف کرو, پھر آدھا ہوا, پھر 25% ہوا. اب انہوں نے کہا جی برائڈل گفٹس واپس نہیں ہوں گے. مثال کے طور پہ اس نے زیور اگر عورت کو ڈالا ہوا ہے تو یا گفٹس دیے ہوئے تو وہ گفٹس واپس نہیں ہوں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں مزید بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں بیسک کام یہ کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ حق مہر لازم ہونا چاہیے, منیمم ایک ہونا چاہیے جی, کہ اس سے منیمم آپ نہیں کر سکتے. جس طرح چاندی کا ہے نا جی, کہ اس سے ایک دیت کا ایک جو کانسیپٹ ہے وہ منیمم ہونا چاہیے. ہر شادی میں اس سے زیادہ آپ رکھ سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق, لیکن وہ منیمم ہونا چاہیے. یہ اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور کالم بھی ہے ہمارے ہاں, مطلب طلاق کے توفیز ہے کہ بیوی کو رائٹ دیا جاتا ہے کہ وہ طلاق دے سکے, لیکن آپ دیکھیں وہ کالم کاٹ دیا جاتا ہے. یہ ڈکلیئر کیا جائے کہ جو کالم بنائے گئے ہیں اس کالمز میں باقاعدہ فلنگ ہونا چاہیے, یعنی کہ یہ کاٹنے والا جو ہے یہ بھی ختم ہونا چاہیے, یہ بھی ختم ہونا چاہیے. سو اس طرح کی 3-4 بیسک لیجسلیشنز کے لیے ہم گئے ہیں. ہم نے وومن رائٹس میں کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی آپ اس میں ریکمنڈیشن بھیجیں, شریعت کو, شریعت بینچ کو بھیجیں, تاکہ شریعت اس پہ کھل کے سامنے آئے. اب دیکھیں حلالہ کا قانون, ایک حلالہ کا تھا نا مسئلہ, قانون نے ختم کر دیا اس کو. اب یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے کہ جی حلالہ ضروری ہے, لیکن ایسی نہیں ہے. قانون کہتا ہے کہ حلالہ بالکل ضروری نہیں ہے. ایک عورت کو طلاق ہوتی ہے, اس کے بعد وہ دوسری اسی سے شادی دوبارہ کر سکتی ہے. حلالہ نہیں ہے قانون میں, ختم کر دیا, حلالہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پر بات کرتے ہیں, بڑا امپورٹنٹ ٹاپک, کیونکہ موسٹلی ایسا ہو جاتا ہے پھر بندہ, میں صرف یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا. کالر ہے آپ کے لیے, آئی تھنک سو وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. رافیہ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم رافیہ. وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہو؟ آپ ٹھیک ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے. مجھے لائق آپ ایک کویسچن پوچھنا چاہوں گی. میری شادی ہوئی تھی, شادی کب ہوئی تھی آپ کی؟ سوری میم, شادی میری ہوئی تھی قریب 2020. ٹھیک ہے جی. تو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میں آباد بھی گئی 2 سال, لیکن ان لوگوں نے مجھے اتنا مینٹلی ٹارچر کیا کہ جس کی مجبور ہو گئی اپنا گھر چھوڑنے پہ. تو پھر مجھے 2 سال تقریباً اپنی امی کے پاس بھی ہو گئے. میں اپنی امی کے پاس آتی ہوں. 2 سال سے آپ امی کے پاس ہو؟ جی. کوئی انہوں نے رابطہ نہیں کیا, مجھے لے جانے کی کوشش نہیں کی کسی قسم کا بھی. میرے ہسبینڈ کی ایک دفعہ کال آئی, مجھے بولتا ہے کہ آپ جاؤ ڈالو اور خود کھلا لے لو. تو مجھ سے یہ تو بچہ آپ سے بیٹھ لیکن اپنے حق میں بتا کروں گا تو یہ تو خریدی ہے. اچھا, مطلب آپ خود لے لو کھولا, لیکن میں طلاق نہیں دوں گا تاکہ حق مہر ہی ہضم کر سکے. میں آپ کو نہ تو وہ میں پھر کورٹ میں بھی کیس کیا ہوا, میں نے قریب کورٹ میں بھی سال نہیں والا ہے.
वहाँ से भी मुझे कोई बस डेट आ रही है। अभी वो मेरी ये 19 तारीख कल में डेट थी, उन्होंने कहा अभी आपका फैसला कलम बंद किया गया है लेकिन अभी सुनाया नहीं गया। तो फिर भी मेरी तरफ से जो गाना है वो यही कह रहा है कि खुला आपकी तरफ से की जाएगी, कुछ मिलेगा नहीं आप। ठीक ठीक ठीक। राफिया से बात करते हैं, हमारे साथ ये मलक साहब भी बैठे हुए, तानिया बैठी हुई है, हम इस पर ज़रा डिटेल बात करते हैं। सिर्फ इस वक्त छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी, फिर इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। आपने कहीं जाना नहीं, अब इसको देखना है आपने। जिगर गुतन को खोरी उड़ा शांतमा दमे ने वापस राज हो गया। जी ग्रानो कतन को बखैर पख्तूनख्वा की सलबियात तासो ता हर खले वही परीश रे ग्रानो कतन को राइट नाउ जकी लग्या दा खपल चीज जिंगर बर्गर लगई ढेर ज्याद बिजी दा जे न तंगुमा तासो ता स्क्रीन मा नखकारी ब्रो लग्या दा गरीब खपल कार ला कई अजज वश जब खपल ड्यूटी पूरा के खपल पैसे पूरा खैर मा सर ग्रानो कतन को दे वक्ता तानिया बाज़ीदा बनूंग जरा सीनियर चिकम दी एडवोकेट थी सुप्रीम कोर्ट वाला मलक कमर अफजल साहब आगा मुसर मौजूद दी। टॉपिक तमू जवालन हक महर हवाले सरच हक महर सिंग बहासिलो बल खज पारा कम कम हकूक थी खज बहक महर सिंग कई हक महर माफ कौन कमे तरीके पदी मन खबर तरीकू तासुलाय कॉज मखलू। लेकिन सर मैं चाहूँगी कि पहले जो हमारी राफिया का इशू चल रहा है कि मतलब 2 साल से मैं अपनी पेरेंट्स के पास रह रही हूँ, ना तो मुझे वो डिवोर्स दे रहा है ना वो मुझे बसा रहा है, उल्टा वो कह रहा है कोर्ट में जाके आप खुला ले लो। देन शी सेड कि मैं कोर्ट्स के चक्कर भी काट रही हूँ लेकिन हक महर वाला सीन जो है वो मुझे नहीं मिल सकता। वो भी मुझे कह रहे हैं आप खुला ले तो आप हक महर ख़त्म हो जाएगा। तो इस वक्त कुछ अगर आप रोशनी डाल दें। मैं गुजारिश करूँ कि औरत के पास इस तरह की सिचुएशन में 2 राइट्स होते हैं जी। एक राइट वो कि अदालत में वो जाके कहे कि मुझे खुला चाहिए, और ये जो खुला है ये विद इन 3 मंथ्स औरत उसको ग्रांट कर देती है। 3 मंथ से ज़्यादा नहीं अब टाइम लगता। सिंपली उसने जाके स्टेटमेंट देनी है कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती या मैं रहना नहीं चाहती, मुझे खुला चाहिए, मैं अपने राइट्स सारे छोड़ती। ठीक है सही। लेकिन एक दूसरा वो है कि औरत अदालत में जाती है, कहती है जी मुझे तलाक चाहिए। वो क्यों? नंबर 1 मेल ट्रीटमेंट है, नंबर 2 एब्यूजिव है, नंबर 3 खर्चा नहीं दे रहा, नंबर 4 और मेडिकल प्रॉब्लम है। आजकल मेडिकल प्रॉब्लम का भी बहुत ज़्यादा है। हाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 100 तरह के मसाइल है। ऐसी सूरत में अदालत एविडेंस ले के तो फिर तलाक का ऑर्डर करती है। इसमें इसको हक महर वगैरह सब कुछ मिलता है। और जो उसके नाम पे चीज़ें होती हैं मोस्टली हमारे यहाँ तो पठानों में ये है ना कि प्लॉट नाम पे किया होता है, कोई घर नाम पे किया होता है, सोना उसके नाम पे होता है, तो ये तो वो सारा हजम कर लेते जब खुला होती तो वो कहते हैं नहीं जी भाई तुम रहने दे तो हम नहीं। अब देखिए 2 लॉज नए भी आए हैं। एक तो बेनामी ख़त्म हो गया, मसलन मैंने अगर अपने बीवी के नाम किया ना तो 2017 के बाद अब ये उसका हो गया, मैं जो मर्जी कहता रहूँ। हाँ। बेनामी ख़त्म हो गया। ठीक है। अब दूसरी ये है कि जब ये तलाक लेने जाएगी खुदा ना खास्ता तो फिर ये अगर ये साबित कर देगी कि ये 2 साल से नहीं आया, ठीक है जी, और मेल ट्रीटमेंट है, ये भी मेल ट्रीटमेंट है ना। औरत से 2 साल तक अगर आप उसको यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, ये ग्राउंड इनफ है तलाक लेने के लिए। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही है कि अगर 2 साल मियाँ बीवी ना एक दूसरे को ना मिले ना देखे वो ऑटोमेटिक तलाक हो जाए। इसलिए ये जो ट्रेंड आ गया है वो हम वकील भी इसमें मतलब शरीक है कि हम कहते चले शॉर्टकट है, लड़की को गाइड किया कि भी 2 महीनों में फारिग हो जाओगी तो खुला ले लो। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि खुला इज़ द राइट डिसीजन। सर ये लोगों को नहीं बताना, ये हाँ। देखिए मैं आपसे आज सीख रही हूँ, बिलीव मी मुझे नहीं पता कि तलाक लेनी है या खुला। अदालत जाए तलाक मांगे और जाके साबित करे और साबित ये करे कि मैं इसकी वजह से नहीं रह सक रही। हाँ बताए कि खुला में वो कहती है कि मेरी चॉइस है, खुला में वो कहती है जी कि मेरी चॉइस है, मैं छोड़ के तो जा रही हूँ। लेकिन इसमें यह है कि वो कहती है जी मैं इसकी वजह से इस शादी से निकल रही हूँ, लिहाजा मैं कोई भी जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे इसकी एंटाइटलमेंट बनती है। सो लॉ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है इसमें, लेकिन वो ये हमारा सिस्टम बहुत स्लो है इस तरह की चेंजेस को एडॉप्ट करने में। सिस्टम स्लो है या नहीं है, बहुत सारे लोग को वही मैंने बताया ना कि अवेयरनेस नहीं है। अभी आपके पास हम आएंगे, आप हमें समझाएंगे तो हमें पता चलेगा। अदरवाइज अब जो बेचारी बच्चियों ने कभी कोर्ट कचहरी देखी नहीं है,
جنہوں نے بس سر اٹھایا شادی کر دی گئی, انہوں نے کیا دیکھا, انہیں کیا پتہ ہے. اوپر سے پیرنٹس, آپ کو ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گی اور یہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ موسٹلی نکاح تو بچوں کے ہاتھوں میں دیا ہی نہیں جاتا, کہ ان کو پتہ ہی نہیں نکاح میں ویسے ہے کیا کیا. موسٹلی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کالم وہ کاٹ لیا گیا ہے کہ آپ طلاق دے سکتی ہیں, یہ عورت کو حق حاصل ہے. اس پر ابھی کافی ڈراماز بھی بنے ہیں, اس پر کافی ریسنٹلی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں وہ فورسفلی بچی سے نکاح سائن کرا رہے تھے. تو اس میں وہ جو اکثر مولوی حضرات ہیں وہ کالم ہی کاٹ دیتے ہیں کہ عورت طلاق دے سکتی ہے, وہ کاٹ دیتے ہیں. تو یہ ابھی مجھے پتہ چلا جب اس کو میڈیا پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا, یا آپ جیسے لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یار یہ چیز عورت کو یہ حق حاصل ہے. ادروائز ہمیں کیا سکھایا گیا ہے, دیکھو جو عورت ہوتی ہے نا بڑی جذباتی ہوتی ہے, غصے میں وہ بہت بولتی ہے, غصے میں وہ کوئی بھی فیصلہ کر رہی تھی, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو طلاق کا حق ہی نہیں دیا. طلاق کا حق مرد کے پاس ہے, کیونکہ مرد تو بڑا صابر ہے, وہ تو مطلب سخت ہوتا ہے, وہ کبھی بھی اس طرح جذباتی فیصلے نہیں کرتا. طلاق کا حق اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہی نہیں ہے, جبکہ ہمارے نکاح میں یہ چیز ہماری ویسے I would say کہ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ قانون سے مختلف انڈرسٹینڈ کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک اور اسی ضمن میں بات ہے کہ جی 2 عورتیں اور 1 مرد کی گواہی ہوتی ہے. جی 2 عورتیں ایک, یہ بھی کہا جاتا ہے نا, یہ واقعی ہے, صحیح ہے, لیکن 2 عورتوں کی 1 مرد کاؤنٹ کیا جاتا ہے. لیکن قانون کہتا ہے کہ یہ صرف اور صرف فائنینشیل ٹرانزیکشن, باقی کسی جگہ پہ بھی عورت مرد کا فرق نہیں ہے. سوری میں آپ کی بات کرتی ہوں, عرفان صاحب کی کال ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم عرفان صاحب. السلام علیکم. جی عرفان صاحب آواز دے جی. میڈم کیسی ہو, ٹھیک ہو؟ جی 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 میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر کوئی لڑکی اپنی مرضی سے طلاق مانگ رہی ہے تو اس کی حق مہر کا پھر کیسا ہے؟ مطلب اگر لڑکی اپنی مرضی سے طلاق مانگ رہی ہے اور حق مہر کا کیا کرنا ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں, یہ اپنی مرضی سے وہ طلاق مانگ رہی ہے, اسی بھی تو ہم ڈسکس کریں نا, وہ خلا نہیں مانگ رہی, وہ اگر طلاق مانگ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر حق مہر تو اس کا بنتا ہوگا, کیونکہ وہ طلاق وجوہات دے رہی ہے, ریزنز دے رہی ہے. عدالت مانے گی وہ وجوہات تو تبھی پھر طلاق دے گی. عرفان ذرا پروگرام کو بھی غور سے سنو اور دیکھو, اگر آپ کی لائف میں کچھ ایسا مسئلہ چل رہا ہے تو آپ کو تھوڑا سا گائیڈ لائن مل جائے گی, یہاں سے آپ تھوڑا سا آپ کو اویئرنیس آ جائے کہ یار اس پر کیا کرنا چاہیے فردر, کیونکہ وہ کہہ رہے کہ ایک لڑکی خود نہیں رہنا چاہ رہی. اچھا ایک چیز اور بھی ہے, باتیں ٹاپکس بہت زیادہ ہے, تانیہ بیچاری خاموش بیٹھی, تانیہ ویسے بڑا بولتی ہے, آج خاموش ہے. میں چاہتی ہوں سر بولیں. تانیہ ایک چیز اور ہے, تانیہ کو تھوڑا چانس دیتے ہیں. تانیہ کچھ ہماری لڑکیاں ہیں آج کل جن کو میں کہوں گی جن کے تھوڑا پیشنس لیول 0 ہے, تھوڑا سا وہ, حالانکہ پیرنٹس پوری کوشش کرتے ہیں اپنی بچیوں کے ساتھ کہ بیٹا گھر بسانا ہے, گھر آباد کرنا ہے, لیکن وہ ہوتا ہے تھوڑا سا زیادہ پڑھ لکھ گئے, باہر چلے گئے, باہر سے آپ کا ایکسپوجر ہو گیا, آپ فائنینشلی مطلب ٹھیک ہیں, اسٹرانگ ہیں, آپ ایجوکیشن بھی آپ کی ہسبینڈ سے زیادہ ہے, تو تھوڑا وہ ڈومیننٹ ہو جاتی ہے, تو وہ کہتی نہیں میں نہیں رہ سکتی, وہ ذرا باتیں نہیں, میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو اس چاہے جب وہ اس طرح کا خواتین کا رویہ ہوتا ہے تو وہاں پہ مرد حضرات کو بھی تو میں بلیم نہیں دینا چاہوں گی. پھر ان کو وکیل یہ سکھاتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس تو یہ حق ہے, آپ یوں خلا لے لیں. آپ دیکھیں اگر آپ کو اس مرد کو اگر اس نے ایسے فرض کرے برا آپ کو دیکھ بھی لیا تو آپ کہیں مجھے ایسے برا دیکھتے ہیں, کیوں دیکھتے ہیں آپ, یہ بھی آپ کے حق میں آپ کو فیور ہے. مطلب وکیل ان کو پھر ایسے گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ عورت کا دماغ بن جاتا ہے کہ میں نے ابھی سے کھولا لینی ہے. موسٹلی ججز بہت کوشش کرتے ہیں کہ آخری ٹائم میں دوبارہ بٹھاتے ہیں کہ ایک دفعہ بیٹھ جاؤ, شاید یہ معاملہ حل ہو جائے, بچے ہیں آپ کے. لیکن وکیل حضرات جو ہیں وہ ان کا بہت ایون ججز نیگوسیشن اور اس کے لیے ٹائم بھی دیتے ہیں کہ آپ سوچیں اس بارے میں, وہ کبھی آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اس گو فار اٹ. اب یہ جو اس بندے کا مسئلہ عرفان کا, یہاں وہ کہہ رہے ہیں وہ رہنا ہی نہیں چاہ رہی ہے, تو اس میں ہم لڑکیوں کا بھی قصور موسٹلی ہوتا ہے. ہاں اس میں تو دیکھیں موسٹلی اگر آپ مقدموں کی تعداد دیکھیں آپ حیران ہوں گی کہ اسلام آباد میں پاکستان کی ریشو اسلام آباد میں سب سے زیادہ اسلام آباد میں خلا کی ریشو. جتنے مقدمے اسلام آباد میں ہیں وہ کسی اور شہر میں نہیں ہے. اس کی ریشو بہت بڑھ گئی اور یہ بہت بڑھ گئی ہے, اور اس کی وجہ یہ 45 اسٹرینتھ ہے ڈیلی. اور اچھا موسٹلی شادیاں بھی ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہیں, موسٹلی شادیاں ورکنگ کو ریلیشنز, یہ کو ورکرز ہیں, ساروں میں یہ ہے. لیکن طلاق ہے آگے انیویٹیبل, جس طرح لگتا ہے کہ ہو چکا ہے کہ ہر شادی جو ہے وہ سال 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے. تو اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے بھی کچھ ضروری چیزیں ہیں. ایک حق مہر,
ज़्यादा होना, लड़के को पाबंद करना। दूसरा ये है कि औरत को पाबंद करने के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए कि औरत भी अनरीजनेबल ना हो। औरत का अनरीजनेबल होना भी है, हाँ, औरत का अनरीजनेबल, इसीलिए ये कहा गया कि जब औरत तलाक लेने जाएगी तो अदालत उसको पूरे मुकदमे में चलाएगी। खुला में वो मुकदमा नहीं चलाती। खुला में सिर्फ एक स्टेटमेंट है, लेकिन औरत अगर मुकदमा तलाक लेने जाती है तो पूरा मुकदमा चलता है, वो उसको प्रूफ करना पड़ता है कि मुझे तलाक, वाकई मेरी एलिजिबिलिटी तलाक के लिए बनती है कि नहीं बनती। इसके अलावा मैं एक और बात को भी कहूँगा, डिस्कस थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि आज हम हेडलाइंस दे रहे हैं जी कि शादी के बाद अगर मियाँ बीवी में प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ती है शादी के बाद, और मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, मैं इस्लामाबाद के हवाले से बात कर रहा हूँ, कराची के हवाले से बात, तो मेरा ख्याल है कि कानून एक आना चाहिए कि शादी के बाद की प्रॉपर्टी जो है वो दोनों में आधी आधी होगी। आधी अब होता क्या है, हाँ ये भी सही है कि एक खामन घर बैठे बीवी को कहता है मैंने तुम्हें तलाक दी, निकल जाओ घर से। ये वो घर थ्रू आउट शादी में बना, उसकी एक एक चीज उस औरत ने बनाई, सारा कुछ, वो कहता है निकलो भाई, निकल जाओ। अब कानून उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा जी, कानून उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। ऐसा ही है। मैंने एक केस में अभी किया है। सर थोड़ा सा माफी चाहूंगी, एक कॉलर है हमारे साथ, कराची से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? याहिया मैं ठीक ठाक। याहिया आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, आई एम द रेगुलर ऑफ मैनी शोज, मैं रेगुलर कॉल करता हूँ आपके प्रोग्राम में, शायद मैंने आपसे पहली दफ़ा बात हो रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो आपका मौजूद है बहुत इंपॉर्टेंट वसी इशू है। मेरे ख्याल में तो आपको कई दफ़ा इनको बुलाना चाहिए। मेरा मैंने जो ऑब्जर्व की ना बात, मेरी बहन ये की है कि हम बच्चों की शादियों में बहुत खर्चा करते हैं, सब कुछ करते हैं, एजुकेशन देखते हैं, सब चीज देखते हैं, लेकिन निकाह नामे को नहीं पढ़ते, और ना उसको ना बच्चे को पढ़ाते हैं ना बच्ची को पढ़ाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। जो एक्चुअली होता है कि जो ये हक में है ना, ये आपकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन इसको रियलाइज करना हर एक की जरूरत है, क्योंकि एक अगर 50,000 या 2 लाख रुपए देके कोई लड़की की जिंदगी आप सिक्योर तो नहीं कर सकते, ये तो एक शरई हैसियत है। मेरा सवाल इनसे ये कि देखें, बात ये कि एक तो ये कि हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाता है कि अगर हम शरीयत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मुफ्ती हजरात आते हैं, वो डिफरेंट बात कर रहे होते हैं कि वैसे तलाक का मसला है कि कोई कहता है एक सेशन में तलाक नहीं होती, कोई कहता है कि 3 दफा में तलाक मुख्तलिफ टाइम में होती है। एक तो जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन सिविल लॉ एंड अब हमारे जो शरिया लॉ है, उसको रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, और आप क्या समझते हैं कि ये कहीं हर्डल बनता है इस मामला में? क्योंकि जब आपको जरूरत होती है आप शरीयत को इस्तेमाल कर लेते हैं, जब आपको जरूरत होती है आप सिविल लॉ को इस्तेमाल करें, तो ये डिफरेंस कैसे खत्म हो सकता है? यही बात मैंने स्टार्ट में की थी कि जहां हमने अपने मकसद को पूरा करना होता है तो हम वहां इस्लाम को, शरीयत को ले आते हैं, और जहां हमने अपना जहां 32 रुपए देने हैं वहां 32 रुपए देने हैं, राइजुल वक्त के हिसाब से हमने नहीं करना। तो यही मसला है ना। वो याहिया भी ये बात करे, तो मैं कह रही हूँ मलक साहब इस पे ना वाकई में थोड़ा सा, एक तो मुफ्ती हजरात का भी मुझे थोड़ा सा ये है कि वो बड़ा सिखाते हैं कि ये अच्छा, ये चीज़ भी है कि फैमिली के सामने तलाक हो गई, एक बंदी को 4-5 बंदे खड़े हैं, खड़े खड़े तलाक दे दी उसको, फिर कहा जाता है कि नहीं अभी तो एक हुई है, फिर अभी तो दूसरी भी होगी ना, अभी रजू कर लो। अल्लाह माफ़ करे, आजकल तो अपनी तरफ से उन्होंने सारा निकाल दिया। अब फर्ज करें 3-4 गवाहान मौजूद हैं और तलाक हो गई है, मोस्टली तलाक उसको मान लिया जाता है। आजकल तो व्हाट्सएप और फोन पे भी हो रहा है। आप कहते हैं जब तक आपने लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिले, तलाकनामा आपको नहीं मिला, आपकी तलाक नहीं हो सकती है। तो इसका ये मुझे भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है कि यार तलाक एक्चुअल में फिर होती कैसे है। अभी एक और कॉलर भी है, सॉरी आप लोग की माशाल्लाह जितनी कॉल्स हैं वो सवालात ज़्यादा हैं। रफ़ीक साहब हैं हमारे साथ जहलम से। अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी रफ़ीक साहब। जी, मैंने बात करनी थी कि ये जो लड़की और लड़का घर से निकले भागे और जाके तो कोर्ट मैरिज कर ली, जी जी, तो इसके बारे में कोई इन्होंने कानून साजी नहीं की, या उन्हें कोई नहीं पूछता कहाँ से आए हो, माँ बाप किधर हैं, कौन नहीं हो। अच्छा। और निकाह का इसको शरअ ने असूली तौर पर मकरूह निकाह करार दिया है, ये जायज़ नहीं है। शरअ ने कहा है कि ये मकरूह है, ये जायज़ नहीं है, इसमें वालिदैन ना पसंदीदा फेल है, मकरूह निकाह करार दिया। अच्छा। और दूसरा जो ये खुला है, इसमें खामद को गलत साबित करना पड़ता है जी कि ये खामद गलत है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। ठीक है। अदालत जो है ये खामोशी से फार्म पकड़ा देती है और जाके कहती है ठीक है जी आप दूसरा निकाह कर। उसकी कोई अदालत जो है वो तफ्सीर या कोई उसका मतलब नहीं करती जी। हाँ जी, तो ये मैं वकील साहब से कहना था कि इस तरह
کرنا چاہیے اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی. ٹھیک ہے جی, بس اس میں ہم بات کرتے ہیں, پھر آپ پروگرام دیکھتے رہیے, اس پہ بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ کال کرنے کے لیے. سوال بہت زیادہ ہوں گے, میں کہہ رہی ہوں ملک صاحب آپ جلدی جلدی ان کو آنسر دے دیں. دیکھیں جی, اب تو ججمنٹس بہت کلیئر ہیں. ولی کا ہونا انہوں نے کہا ضروری ہے, لیکن ولی کے ہونے کے بعد پھر دوبارہ ججمنٹ آئی کہ ولی کے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکی کا باپ ہی ہو. ہاں, ولی کا مطلب یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی جو ہے کوئی بھی ہو سکتا ہونا چاہیے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. ایک وکیل جو ہے وہ ساتھ ولی کے طور پہ ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, معاشرے کو اب وقت کے ساتھ ساتھ کھولنا بھی تو ہے نا. آپ اس کو بند کر کے کتنا کر, یہ سسٹم جو ہے. اب یہ بہت بڑا کیس لاہور میں ہوا تھا جس میں لڑکی اسی طرح آ گئی, تو انہوں نے کہا جی اس کے ساتھ ولی نہیں تھا, تو کورٹ نے کہا جی ہاں واقعی ولی چاہیے تھا. ولی سی اس کی ڈیفینیشن بہت ریسٹرکٹڈ تھی, رشتہ دار کی, لیکن اب انہوں نے ڈیفینیشن جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی, اس میں باقی لوگ بھی شامل کر دیے. تو اس طرح اب بلوغت میں آ کے آپ ریسٹرکشن نہیں لگا سکتے. ایک مرضی کی شادی جو ہے وہ مرضی کی شادی ہو سکتی ہے, مطلب جو کورٹ میرج ہے وہ, لیکن اس میں ریکوائرمنٹ نکاح نہیں, مکروہ نہیں ہے. سامنے حق دیا ہے اپنی مرضی سے آپ شادی کر سکتے. ابو دی ایج آف 18 یہ ایک غلط العام ہے. یہ کورٹ میرج نہیں ہوتی, یہ اصل میں نکاح ہوتا ہے. صرف وہ کورٹ کی پروٹیکشن میں کرتے ہیں تاکہ ہم یہ ظاہر کریں کہ ہم آزادی سے یہ کریں. کورٹ کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے, کورٹ کو نکاح نہیں کراتی جا کے. یہ دیکھیں یہ غلط ہے کہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے سے, وہ سول میرج آپ کہہ سکتے ہیں, کورٹ میرج نہیں کہہ سکتے. کورٹ میں صرف آپ یہ جا کے کہتے ہیں جی کہ بیان دیا لڑکی نے کہ میں آزاد ہوں تو میں شادی کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. اس میں پھر لوگ اس کو کورٹ کو ایک قسم کا بدنام ہی کرتے ہیں کہ شاید کورٹ یہ شادیاں کرا دے. اٹ از ایکچولی سول میرج. تو مطلب یہ مکروہ بھی نہیں ہے. ان کے سوال کا ایک معقول جواب یہ بھی ہے کہ انڈیا میں دیکھیں انہوں نے کیا یہ ہے کہ سول میرج ایکٹ ایک دے دیا ہے جی, کہ جو آپ اپنے مذہب سے ہٹ کے شادی کرنا چاہتا ہے نا, اس کے لیے انہوں نے قانون بنا دیا. اب دیکھیں وہاں مسلمان کی ہندو کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, ہندو کی مسلمان کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, تو وہاں وہ ایک سول میرج ایکٹ جو ہے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا. سو سسٹم نیڈز این اوور ہالنگ کہ اس کو وقت کے مطابق اس کو کس طرح چینج کیا جائے, اور چینج کیا جا رہا ہے, اپڈیٹ کیا جائے, اپڈیٹ کیا جا رہا ہے, اپڈیٹ کیا جا رہا ہے, فلیکسیبلٹی آنی چاہیے. باقی مکروہ نہیں ہے, مکروہ نہیں. اچھا, ایک اور جو کویشچن تھا ان کا کہ شریعت میں طلاق جو ہے کس طرح ہوتی ہے. پہلے کچھ کہتے ہیں کہ مفتی حضرات کہتے ہیں طلاق نہیں ہوئی, طلاق جب 5-6 لوگوں فیملی کے مختلف بیٹھے ہوں تو طلاق کس طرح ہوتی ہے. مطلب یہ مفتی صاحبان اور وکیل صاحبان, اس میں بھی لوگوں کو پھر تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ وکیل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, مفتی کچھ اور اگر مرد غصے میں طلاق کہہ دے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی, اگر وہ سینسز میں نہ ہو وہ طلاق دے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی. ہاں یہ باتیں کافی اگر آپ اس میں جلدی جلدی روشنی دیکھیں. اس میں دیکھیں بہت ایک کمپریہنسو لا ہے جس میں آپ ڈائیورس کی کاپی بھیجتے ہیں آربیٹریشن کاؤنسل کو. آربیٹریشن کاؤنسل پبلک آفیسرز ہیں, مطلب ہے گورنمنٹ کے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. ان آربیٹریشن کاؤنسل میں وہ جب نوٹس کی کاپی جاتی ہے وہ دوسری پارٹی کو بلاتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں کہ آپ کو ملی ہے, وہ کہتے ہیں جی مل گئی ہے. پھر دونوں کو وہاں بٹھا کے پوچھتے ہیں کہ اعتراض کوئی ہے. پھر مسالت کے لیے باقاعدہ ایک سیشن کیا جاتا ہے, مسالت کا کوئی چانس ہے, سو اس میں تقریباً 45 دن لگتے ہیں, اور اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے ریکنسلیشن کی. اگر ریکنسلیشن ہو جائے ٹھیک ہے, 45 دن لگتے ہیں, ہاں تقریباً 45 دن کا انہوں نے اپنا ٹائم فریم ایک رکھا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر وہ ڈائیورس سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں. پہلے زبانی کلامی دے دی, اس کے بعد ڈائیورس سرٹیفکیٹ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. ضرور. اچھا, ڈائیورس سرٹیفکیٹ طلاق کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے اگر رجسٹرڈ نکاح ہے. ٹھیک ہے. باقی ساری باتیں اگر رجسٹرڈ نکاح ہے تو, اگر نکاح رجسٹرڈ نہیں ہے تو پھر وہ جا کے اس نے ثابت ہی کرنا ہے کہ بھی میں نے طلاق دے دی. اچھا صحیح. مطلب جو اگر چیز رجسٹرڈ ہے کہ یہ نکاح ہوا ہے, پراپر آئی ڈی کارڈز وغیرہ لے کے سب کے سامنے ہوئے چیز, تو اس کو پھر آپ نے رجسٹرڈ ہی کروانا ہے, طلاق نامہ بھجوا. بالکل. اور اگر سادہ طریقے سے نکاح صرف ہوا تھا, کوئی رجسٹریشن نہیں ہوئی تھی, اچھا لڑکیوں کو تو آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ہوتا, نکاح ہو جاتا ہے, ایسے ہی بڑا ہوتا ہے ہمارے یہاں. تو اگر وہ چیز نہیں رہی تو پھر اگر آپ نے طلاق دے دی تو اٹ مینس کہ وہ دے دی. ہاں پھر وہ طلاق ہو گئی. اوکے. لیکن جب کورٹ میں جائے گی انٹرپریٹیشن کے لیے تو کورٹ تو پھر قانون سے باہر نہیں جا سکتی نا. ٹھیک. کورٹ نے پھر قانون کے اندر ہی رہنا ہے. کورٹ یہ کہے گی جی کہ پھر ثابت کرو طلاق ہوئی تھی, 2 گواہ لے کے آؤ کہ یہ گواہ تھے جن کی موجودگی میں طلاق ہوئی تھی. یہ ویسے یہ چیزیں کلیئر ہونی بہت ضروری تھی. مجھے تو خیر کلیئر کرا تو ان کو امید لرم چنن ملک صاحب کا میں خبری اوپر چکم ڈسکشن مشورہ حق مہر حوالے سرا طلاق حوالے سرا شریعت سوائی
قانون سے وای آئی ہوپ چې تاسو مغزم خلاص شوي بیکاز ما مغز خلاص شوي. تھینک یو سو مچ تانیہ کہ آج آپ نے مجھے اور ملک صاحب کو ڈائریکٹ ڈسکشن کرنے کے لیے موقع دیا. تانیہ کا بہت شکریہ, تانیہ کا بہت آج شکریہ, بہت موقع دیا اور تانیہ نے آئی خاموشی سے سنا. بس تانیہ آج موجود تھی فزیکلی پر مینٹلی ویسے بھی سینئر کے سامنے بولا نہیں جاتا, نہیں بولا جاتا. یہ ویسے بات بول کے کورٹ میں اگر سر بیٹھے ہو پتہ نہیں میں آرگیو نہیں کر سکتی, اتنا ان کا وہ ٹیچر کے سامنے ہوتا ہے, ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے اور ان کا ہوتا ہے کہ آپ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ سیکھا بہت. سو تھینک یو سو مچ, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. گرانو کتن کو تانیہ ڈیر زیادہ مننا, ملک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. گرانو کتن کو واشر پروگرام کی وڑے شان دمیول دمین واپس ہو چتبل پر میں صرف اور صرف مونگ سراؤ سے. گرانو کتن کو پروگرام بغیر پختونخوا کی اوزل بیات تاسو ته هر کلی وای. گرانو کتن کو دی وخت اسټوډیو کې ما سره مجرا جنا ملمانا قابل محترم زنه چې موږ لپاره ډیره قدرمن چې موږ پروگرام ته رااله. لاست ټایم هم راغلی او تاسو سره ولوم د یو ور ملاقات شوی خو دا پیرا واستونه ولا یو خاص مقصد دا چې کوم خبرو کو د خپل ملک ول حالات ولا چې کوم سیاسي حالت رواني دي کوم سیاسی چکم دا ہر شے سیاست تا ہر طرف ہر پر ٹی وی اسکرین ماندے پر سوشل میڈیا ماندے دغه سیاسی لیڈران دی دغه جیالی دی دغه سپورٹران دی دغه سیاسی جھنڈے دی مطلب ملک کم طرف روان دا پاغي من چا سوچا غسنستا په دی باندې خبرې کو خزم چې اول هغه تاسو له غونډه ز انټروډکشن درکما رائٹ ناو غواړم کتون کو هغه عوامي نېشنل پارټي سره منسلک دي دوه ویل هغه ایم پی ای سلیکټ شوی دی عوامي نېشنل پارټي نه ستل هغه خپل سروس سٹور عوامي نېشنل پارټي سره ورکوي او دی وخت ډیر زر اکټیو ممبر دا عوامي نېشنل پارټي والا غواړم کتون کو ما سره د سوري خلا شګفتا ملک راځي چاغو ته هر کلی و ستړي مصیبت السلام علیکم شګفتا څنګه تاسو؟ السلام علیکم څنګه تاسو خیر؟ الحمدلله زه بالکل ټیک ټاک یم. همیشه په شان ډیره ښایسته لګو تاسو, ډیر کیوټ کلر زبردست غوندې سویټ زه ورته ویلی شم یا سافټ ورته داسې ښایسته غوندې کلر ما اچولی چې ما سترګو ته ښه لګي. او سهار ټایم وي نو بنده لږ فرش چې مخامخ ناست خلک هم لږ فرش لګي نو زیات ښه نو دا ښه خبرې ستاسو کلر هم ډېر فرش دی ماشاءالله. تھینک یو سو مچ. ما هم دغه تعریف او جی مونږ په یو بل پوهېږو. خیرانه کې تنکو شګفتا جی سره به خبرې اترې کوو خو زه هم چې لږ زکي په لبه ورشم بیکاز شګفتا جي هغه چیز زنګر برګر موږ ته جوړوي نو راځئ چې هغه اپډیټ والو بیا به تاسو سره خبرې اترې کوو لږ به سیریس خبرې کوو بیا اول لږ د خوراک څخه خبرې کوو. جی زکي صاحب اپډیټ تاسو ریسیپي والا بالکل بریشه جی شمه پخله کې نن چیزی کم زنګر برګر د ډیر زبردست یو ریسپی سره ما سهار ویلو او تاسو ما یو ځل بیا چا مو دا مسکړی زموږ نن ریپیټ تاسو کته شي سپیشل کوم ماشومان دا کم چیزی برګر زنګر نوم واله او سړی په خله کې بولا شي ماشومان کنه وا نن خو پخله شمه پخله هم پښتون چینل باندې ډیر زبردست پخله کی او ماشومان او کم ډیر زیات خو خیدا پخله کنه اکثر هایجین پاک دا ډیر زیات خوراک دی خاینی هاو دی باندې تقریبا ما کم زنګر برګر کم چکن کم مینیټ کړو مخه هغه ما اول مې دې سره کم جوړ کړو هغه پس ما شمه کوکینګ اویل کې ما غونډه ډیپ فرائی کی دې ټوټل 15 منټس باندې نور لګي هغه پرځو ما میډیم فلیم باندې پین لګ ګرمي کی څنګه د موږ غونډه پین ګرم شي بیا به شمه کوکینګ اویل پکې واچم با او لغونډه با مزید د اویل ګرم بشي نه بس برګر والم با دې باندې لغونډه پریس بکم کرسپي جوړ شي هغه نه بس بیا به دې باندې چلی سوس او چلی ګارلک سوس او کیچپ پیس به جوړ بکم دې باندې پاس وو لګو هغه نه پاس بدا سپر زموږ زنګر تیار کی اني هاو ټوټل کم ټایم ډیوریشن پرشي جی هغه 25 منټس باندې نور لګي اخر بس ګان نشه بس ډیش آؤٹ وکم جی. ها جی ډیر زیاته مننه اپډیټ راکوونو پاس زور سم اپډیټ پارا زکی مته پوره شپه کہانی تی رکی بیا پر دی وای چې ورځه اوس خپل ملمنو سره خبرې کو کنه شو گفتار جی قسم په خدای وای چې ماشومان اور ایکسایټډ دي بیا وای چې سحر وختي داسې سړی مزدار برګر جوړي بیا زبردست ډیر زیات بیا وای تاسو کومه پروګرام مس کړی بیا وای دا ریسیپی دا بیا وای 25 منټ پکې پاتې دي نو اپیسوډ خو دا پورا دوستا جی په دې مسکراهټ رااله شګفتا جی مو خنل دا وغټه خبره ده. ها شګفتا جی را بسو د ملکی سیاسي چې کوم دا دی وخت هلې ځلې روانې دي زه به دا همیشه دا خبره کوم چې ملک اکانومي کم جی ته لړم
عوام کم چې تخوار تباہ و بربادي خودکشي ته راغلي دي، بلا نصیب پوره کولی، بېروزګاري ده، غربت ده، مهنګایي ده. او دې وخته پوره پاکستان کې لکه خلک چې کوم دي ډفرنٹ پولیټیکل پارټیز چې کوم دي ریپرزینټ کوي او لګیا دي، څوک وایي زه دې پارټي سپورټر یم، څوک وایي دې سپارټي. الیکټرانک میډیا، سوشل میډیا هم دغه څیزونه ډېر زیات کور کوي. خلک مړېږي خودکشي کوي او خلک نه ښکاري چې وایي دا غریب ته مړ شوی ده، بس یو نیوز کې خبر وشي تېره سي لاړه خبره ختمه. خو اوس چې کومه دا ډېره خبره چې 21 اکتوبر ته جی روان دی، میاں محمد نواز شریف صاحب چې کوم مسلم لیگ نون وال رهنما ده هغه روان ده دې وخته پاکستان ته. نو هغې حوالې سره ویلي کېږي چې مینار پاکستان چې به ډېر غټ یو جشن یې، ډېر غټ یو ګرانډ ایونټ به وي. او لاست ټایم موږ سره هغو سپیشل چې کوم د میډیا نمائنده و هغو ماته وویله چې داسې ایونټ به وي څرنګه مینار پاکستان چې 1947 چې کله دا قرارداد پېښ شوی همدغسې بس بل یو سټرټجي راځي او دغسې چینجز به یو پاکستان به یو بل تصویر خلکو ته ښکاري، پاکستان به ترقۍ باندې ګامزن شي. دغه وعدې دغه مطلب خبرې هغه چې وشوې. زه وایم چې چې صحیح تاسو په دې سره لرئ چې لکه دا اوس 21 ته خلک به جمع کېږي، جشن به ګرانډ ایونټ په دنیا پیسې میسې اچھا خلک پرې چې جالو ته به ګفټونه هم ورکوي، چې څوک په چا ته به بایک ورکوي، څوک څه دي. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ملک کوم ځای ته روان ده او دا څیزونه کوم ځای ته روان دي، تاسو په دې سره لرئ؟ بالکل داسې ده چې نواز شریف صاحب د یو ډېرې غټې پارټۍ لیډر دی جی، او ما په خیال تاسو وګورئ چې څومره هم سیاسي ګوندونه دي نو هغه پارټۍ چې هغوی په ملک کې حکومتونه هم کړي دي، څو ځل پاتې شوي هم دي، او بیا په خپل پارټۍ کې دننه هم لکه د جمهوریت خبره کول، د عوامو خبره کول، بیا د عوامو د ایشو ظاهره خبره ده چې کومه پولیټیکل پارټي راځي نو د هغې کوشش دی چې هغه د الیکشن نه مخکې خپل یو منشور خلکو ته وړاندې کړي او بیا هغه منشور د حکومت نه پس عملي کول. دا ډېره زیاته ضروري ده چې تا په خپل منشور کې د خلکو د ریلیف دپاره څه څه ایښودي دي او آیا بیا چې ته حکومت کې نو زما په خیال ډېر داسې کوشش شوی دی او نواز شریف صاحب خو ډېر وخت پس را روان دی. ما په خیال د هغوی ورکر ډېر زیات ایموشنل هم دی، ایکسایټډ هم دی او خوشحاله هم دي او تاسو ګورئ چې ډېر زیات تیارې لګیا دی هغه ته روان دی. نو ما په خیال چې په دې ملک کې که موږ د جمهوریت خبره کوو نو دا د هر چا حق دی چې هغوی د خپل لیډر استقبال وکړي، د هغوی ته د خپل د خوشحالۍ او د مینې چې کوم اظهار دی. نو دا هم یو زموږ کلچر دی، زموږ د پښتنو یا زموږ د ملک چې کله هم داسې قسمه اسم چې چا کره ډېر وخت پس یو خپل کور ته کس د بهر نه راشي هغه ته هم خلک ډېرې تیاري کوي، ویلکم کوي. نو دلته بیا ظاهره ده او بیا یو دونه غټه پارټي ده، دومره غټ هغی دی، نو ښه خبره ده. موږ وایو چې په کار ده چې په ملک کې سیاسي عمل چې دی، جمهوري عمل چې دی دا وده وکړي او دې دپاره ضروري ده چې لیډر وي. شګفتا جي په سوشل میډیا باندې ما خلکو رویه لیدلې ده، مطلب زه ګورم ډیلي په سوشل میډیا زه ډېره زیاته ابزرو کوم نو خلکو چې کوم د اګریشن ډېر زیات لایک هغه پولیټیکل پارټي سره هغو لینا دینا نشته، هغه وایي چې یاره موږ بیلونو پیسې نشته، موږ سره موږ سوځو لګیا یو، موږ غربت ته، موږ سره خپل ماشومانو پر 2 وخت روټۍ پیسې نشته، موږ تباہ برباد یو، روزګار نشته را سره، څوک چې چا نوکري کوله خلکو موسلی ادارو خلک وایستل مهنګایي له لاسه. نو خلک وایي ہم نے کیا کرنا ان چیزوں کا، مجھے په جشن څه کوو، مجھے داسې چې کوم خلک په سوشل میډیا باندې غریب لګیا دي وایي موږ فلانکۍ سره څه تعلق نشته، موږ هغې سره موږ ضرورتونه خو کم از کم څوک پوره کړي چې بنیادي ضرورت موږ څوک راکړي. خلک ډېر اګریسیو هم دي، هغو رویه ډېره موسټلی زه پوسټرز ګورم، خلک پوسټرز راکوزوي چې کوم هغو لپاره ویلکم وال لګېدلي دي ځای په ځای هغه دو راکوزوي او شلوي نو ډېر زیات مطلب خلکو ولا رویه ما دا نیګیټیو هم وکتله په سوشل میډیا باندې. ګوره دا خو د هر انسان خپل رای اظهار دی په هره طریقه چې کوي، لکه په ملک کې دی کې شک نشته، ګراني شته، بېروزګاري شته، زموږ ملک خو الریډي د ترهګرۍ ښکار دی او که موږ د خپلو پښتنو خبرو کوو نو زموږ پښتانه خو اسیم دومره زیات ځپلي شوي دي چې پښتون کام که تاسو وګورئ که موږ د تعلیم خبره کوو، که موږ د نور فیلډ کې د پرمختګ خبره کوو نو ظاهره خبره ده چې ډېرې زیاتې ستونزې دي. په هغې کې تاسو چې کومه خبره کوئ ګوره څوک هم غیر سیاسي کېدی نه شي. سیاست موږ ډېره خبره کوو چې خلک وایي چې زه سیاست نه کوم یا سیاسي خبره نه کوم،
خو د سیاسي عمل نه څوک هم په شا کېدی نه شي. تاسو ګورئ دغه د ګرانۍ خبره که موږ کوو، زموږ په ملک کې عوامي حکومتونه اصل کې بدقسمتي دا ده چې د 3 کالو دپاره، د 2 کالو دپاره، د 5 کالو دپاره یو حکومت راشي او بیا یو لوی ګیپ په هغې کې راشي. نو په هغې کې چې ستا کله حکومتونو ته پوره ټایم نه ورکړی کېږي، کله ستا د ملک حالات چې کوم دي په هغې کې اختیار د حکومتونو سره نه او واکمن چې دی هغه ستا حکومت نه وي، نو بیا داسې قسمه مسلې ډېرې زیاتې مخې ته راځي. شګوفته جي حکومتونه یو ورنه 2 ویرم 15 کاله پوره کړي. ګورې جي اخو تاسو ته مه ووایئ، تاسو منشور خبرو کړه، ما تاسو ته ووایي د منشور ګوره تاسو د ویلم پکار دی، سنجیدګي هم پکار ده. اوس زما پارټي ده، ما منشور وړاندې که که زه حکومت کې راځم نو دا د عوامو حق دی چې هغه دا تپوس وکړي چې تاسو ویلي دي چې د تعلیم دپاره په 4% مونږ یوټیلایز کوو. اوس دغه 4% چې دی تاسو څومره عملي کا؟ تاسو ویلي دي چې په یونیورسټو کې به موږ دومره سټوډنټس ته ماهانه وظیفه ورکوو یا به موږ سټوډنټس دپاره فردر موږ د ایجوکیشن دپاره کار کوو. په هغې کې تاسو څوک یا د عوامو ریلیف دپاره ستاسو په منشور کې زموږ خلکو کې بدقسمتي دا ده چې موږ هغه شان د پارټو منشور موږ نه لولو، موږ ته اندازه هم نه چې د دې پارټۍ منشور څه دی. او دې پارټۍ لکه تاسو ګورئ په تیرو وختونو کې خلکو ډېرې غټې غټې خبرې وکړي، خو چې بیا کله په ګراونډ راشي، بیا کله حکومتونو کې راشي، خپل اپوزیټ نه راځي. نو عوام خو مجبوره دي، عوام خو ظاهره خبره ده چې روزګار نه. تاسو ګورئ چې د یو مزدور 15,000 تنخواهي او د هغه 20,000 او 2,000 بل راشي، نو اب څه کوي؟ نو ظاهره خبره ده چې دا تاسو کوم ریشو یاده کړه چې خلک بیا په خودکشي مجبوره شي، خلک د خپلو بچو نه بیا تنګ شي. په داسې حالاتو کې به موږ د تعلیم خبره کوو، تعلیم به بیا څنګه خپلو بچو ته ورکوي. نو زموږ ملک بدقسمتي دا ده چې موږ په هر دور کې تاسو ګورئ چې یو خو موږ د دې ټیرریزم نه خلاصېږو. که چېرته کې تاسو ګورئ چې 15 سکولونه به جوړ شو نو هلته به 10 سکولونه ټارګېټ شو. بیا اکانومي حالات تاسو ګورئ په ملک کې معیشت دې حالات ته رسېدلی د انډسټري کارخانه دا زموږ که موږ خپلې صوبې خبره وکړو، زموږ په صوبه کې نه کارخانه پاتې شوه نه انډسټري پاتې شوه. حالات دومره خراب دي چې کوشش دا د خلکو چې پنجاب کې په کراچۍ کې خپل انویسټمنټ وکړي، ځکه چې په صوبه کې تا ته څه قسمه سیکیورټي نه وي نو بیا خو مجبوره شي خلک. نو هغه خلک به پاتې شي د هغې هېڅ قسمه ریسورسز نه وي، هېڅ هغې سره نه وي، بیا دغه مزدورۍ. خو دا د پولیټیکل پارټیز هم ډېر زیات مهم رول دی. خو دې سره سره زما په خیال په خلکو کې هم بیداري پکار ده چې خلک هم دا وګوري چې د دې پارټۍ پالیسي څه ده او پالیسي هغې څومره عملي کړه، دا ډېره زیاته ضروري ده. بالکل جی، شکر تاسو ډېرې صحیح خبرې وکړې. ګرانو کتونکو شګوفته جي موږ سره موجود دي، هغو سره نورې خبرې اترې هم کوو، خو فلحال وخت شوی دی وړې شان د میول. تاسو کال هم کولی شو، که څه مسله یې څه پرابلم وي تاسو ډسکس کولی شو موږ سره. کمې هم سیاسي پارټۍ د هغې باندې ستاسو خبرې اترې کولی شو، سرای لرو هغه هم شیر کولی شو. خو فلحال وخت شوی دی وړې شان د میول د مینې واپس راځو چې خبرې پرې صرف او صرف موږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو زه به تاسو ته په خیر پښتونخوا چې هر کلی وایي رایټ ناو مونږ سره دې وخته عوامي نیشنل پارټي سره تعلق لرونکي شګوفته ملک جی موجود ده. هغو سره موږ خبرې اترو سلسله جاري ده، کرنټ ټاپکس باندې هم خبرې کوو، د خلکو عوام مسلو باندې هم خبرې اترې کوو. خو دا زنګر برګر به موږ ګورم چې کوم ځای پورې ورسېدلی دا بګر پته نشته. نن تاریخ کې موږ ته میلاو کېږي که نه شګوفته جي؟ تاسو به زه هم چې دا نن تاریخ کې کوشش وکړو چې میلاو شي، بیکاز تاسو هم ناشته وکړو دلته موږ سره. خو اصل چې زکي لګیا ده ورو ورو خپل ایفرټس وکړي، پوره غیر محنت کوي. خو غریب وایي چې نن لږ داسې یم چې طبیعت مې ګډوډ ده. زکي داسې خبره خو نشته طبیعت مې ګډوډ ده چېرته؟ نه جی بالکل پریشي واقعي داسې خبره نه ده. زه ماشاءالله ډېر زیاته مخکې نه ډېر ځوړلی ایکټیو خو ځکه ښار ولې 2 ورځې مخکې چوټي ده اور مای ګاډ خوشحال ده چوټي ول پلانینګ کوي چې به چوټي کې کم کم کارونه کوم، دا خبره ده. بالکل ما سره واقعي دا 2 ورځې ډېر زیات پینډینګ کارونه کوم، پاتې پوره ویک نه دا 2 ورځې ختموم خامخا ځان له کوم او ځکه ډېر زیات خوشحال یم. خیر زه ډېر زیات اکټیو تاسو مخامخ دا ما مخکې هم سټارټ کړې خبره کړې وه چې اول به برګر پښې ما کوکینګ وال کې لوګوں ته ګرم وکړو، هغه نه بس دا چili garlic sauce اور ټماټر کیچپ د باندې بس ولګو به او د سره چمچ سره موږ دا د سره ریپینګ وکړو پیس کوو به ولې هغه پر د سره د زنګر کم برګر کم خوند دی اصل کم ذایقه ده.
دا کیچپ او چلی ګارلک سوس نور خسته شي او د باندې دا به پیس باندې لګي اب برګر خو خسته جوړ به زنګر جوړي خو نه کم فاست فود نه هغه ډیفرنٹ کوم ریسټورانټ ته هغه ټیسټ نه راځي هغه موږ واقعي ډېر ښه ټیسټ خره دی ټیسټ به د سوس کی جوړیږي او تقریبا او بل کم خبره ده ټوټل کم after 5 minutes بعد دا موږ ډیش آؤٹ بکو ان شاء الله. زبردست شکر د کہانی بیا ختم شو. ګرانو کتونکو زکی خپل سیګمنټ ډیر ایمانداری سره پوره کړی نو کاغه وای چې خپل هر شی خلکو ته اوخه مشه دغه کار به داسې سکه. خیر مامور د څه خبره ماته لسره کوي. اکثر وی کنه خلک خبره بار بار ریپیټ مت مامور وای دا بکې کنه بچي چې زه گیټ پر زما بچي دا کار بکې چې زه گیټ نه بهر کینم گاڑی کې بچي دا کار ویر نه کې خدای پاک دی کوم کنه سم ټایمز خلک ځکه په شانتي خبره ریپیټ کوي هغه چې لګي رجسټرډ کو ورته دا خبره یاد خاصه ګوتا جی را بشو تاسو پټي حواله سره تاسو اس کا الیکشن تیارانه هم سٹارټ شوې دي نو تاسو سره تیارې د الیکشن لپاره چې عوامي نېشنل پارټي ودا پیرا سګ کوي او سب نه کوي او تاسو سره تاسو چې کوم سپورټرز دي جیاله دي تاسو پارټي وا چې کوم دي چاهني وا خلک دي اوه س کنډیشن رائټ ناو س وای س جذبه لري س ایکسایټډ دیو کنه دی الیکشن پارا تو تاسو خپل پارټي هم لګ ماته وای بالکل جی ډیفینیټلی ورکر هم ایکسایټډ وی او چې کله عوامي خلک نو هغه الیکشن ته زیات کوشش دی بالکل عوامي نېشنل پارټي تاسو ګوره دلته ډېری پولیټیکل پارټي دي خو د ټولو ناول مونږ خپل پارټي مینیفیسټو اعلان کړی دا مونږ د پارټي حواله سره چې څومره هم ظاهر خبره ده چې دا د هر پارټي کار دی چې هغه خپل منشور وړاندې کوي نو هغه مونږ خپل پریس کانفرنس په ذریعہ اعلان کړی دا او پاغه کې د عوامو ریلیف خبره پاغه کې د ایجوکیشن خبره پاغه کې هر هغه خبره چې کومه د خلکو سره تړلې ده هغه پکې موجوده ده دویمه خبره دا ده چې مونږ د خپل پارټي ټول تقریبا آلموست خپل کینډیډیټس فائنل ک او هر کنسټیټوئنسي وایز مونږه کینډیډیټس ته د اکټیویټیز د لپاره چې تاسو الیکشن د لپاره تیاری شروع کې درې مونږه د ګراس روټ نه د پارټي ورکرز موبلایز کولو د لپاره مونږ کنونشن شروع کړی دي او پاره کې د پارټي لیډرشپ سره سره د پارټي هغه ورکرز د پارټي هغه یوت چې هغه په ګراس روټ باندې لګیا وی کار کوي خو مونږ کوشش دا دی چې الیکشن چونکې دا سده چې د الیکشن ټایم هم ایشوز وی مسلې وي نو مونږ ډیر مخکې خپل کار شروع کړی دی زموږ په پوره صوبه کې تاسو ګورئ چې په هر ځای کې د عوامي نېشنل پارټي جلسې کارنر میټینګز تیاری هغه ډیر ښه طریقې سره روان دي نو شکر دې موږ خو ډیر مطمئن یو ځکه چې کله تاسو الیکشن تیار یو بالکل موږ عوامي خلک یو چې موږ غواړو چې کله ته الیکشن ته ځې نو داسې نه ده چې تا ته به ډایرکټ راځي او ته به الیکشن ګټې الیکشن به ته الګ ګټې چې تا عوامو کې دننه نه عوام زړه ګټلې چې کوم عوامو تاسو ته اول ووټ درکړی هغه تاسو نه مایوس نه او بیا راشي تاسو نه دور هغه توجه غني هغه توقع لري چې اټ لیست دا پیره کومه ووټ رکو نو موږ ووټ په غلط نه ځي موږ ووټ په خطرې کې سره هغه کومه پارټي باندې موږ ټرست کو بیکاز واقعي داسې کنه چې کله پولیټیکل پارټیز ډیفرنٹ داسې دي نو کله الیکشن نو بس دا د بریانان دی او دا خلکو ته پیسې دی او دا خلکو په گاډي ورسته چې راشه و تاسو ووټ واچي پورا کورونه غریبان یو گاډي چې ګرځي را ګرځي چې راځي مطلب هغه پروتوکول عوامو ته ملاو کیږي دا بریانې دا دی ګونه دا پیسې مې سي چلی چې کله بیا ختم شي د سيزونه او مونږ خو خیر بریانیان په ورکر نه خو ځکه مونږ خو ډیر هغه پارټي د خدای خدمتګارو مونږ سره پیسې نه مونږ کوشش کوو چې ورکر ته ځان ورسو او هر ورکر کوشش کوي چې خپل پخلیو کی ځکه چې مونږ هغه شیزونه نشو افورد کولای چې کم خلک تیار خلکو ته تیار راځي او پارټو ته ډیر غټ فنډینګ کیږي نو زموږ پارټي کې فنډینګ دومره غني زموږ ورکر چې دی هغه په خپل انډیویډوال سطح باندې او کلیکټیو ریسپانسیبিলিټي خبرو کو نو خپل کار کوي خو ویل تاسو وایي چې موږ پارټي کې دوه پیسې نشته موږ خلک باندې بریاني ظاهر خبره ده دلته خلک وایي چې تاسو چې اوس وی چې تیاری روان دي کنه ایگزیکټلی خدا ویلي کیږي مطلب دا ډیفرنٹ چې کوم د ذرایع طرف نه ډیفرنٹ په سوشل میډیا الکترونیک میډیا باندې خبره ترې کیږي مطلب خلک دا وایي چې کله کومه پارټي سره پیسې نه هغه الیکشن نشي کولای چې وایي کله چې الیکشن نو بیا خپل تجربه والے داخلي خلاو کوي خلکو ته عوام ته خو موزلی داسې خیر
او چې کوم هغه صحیح پارټي سره خلک مینه لري کنه هغه بیا د پیسو مې سوته د بریانیو ته بالکل بالکل پکاروم پورا خاندان یو فرد دغه پارټي سپورټ کوي پکاروم نه د چې په دغه باندې د مونږ خلک غلط کو پکار دا چې مونږ د عوامو ته وایو چې مونږ تاسو له څه کولی شو او خلکو ته هم پکار دي چې په خلکو کې دا بیداري وي چې نن زه د بریانې دیګ او پیسې ورکوم نو سبا به دا توقع څنګه ساتي چې دا به ماله څه کار وکړي نو پکار دا چې په خلکو کې او اوس په خلکو کې شعور ډیر زیات راغی پولیټیکل خلک چې دی هغوی نه باقاعده کوېسچن کېږي ایم پی اے منې نوم تپوس کېږي او موږ په دې خوشحالېږو چې ته د عوامو نه کله راشي نو بیا به ته خلکو ته جواب دی نو موږ غواړو دا چې عوام چې دي هغه ریپرزنټیټیوز زموږ څومره پبلک ریپرزنټیټیو دي چې هغوی جواب دی وي او موږ یو جواب دی موږ خو دا وایو خو بدقسمتي دا ده چې داسې خلک راشي چې هغه بیا سبا خلک هم هغوی ته نشي تللی او هغوی هم بیا دا وایي چې موږ خو ووټ ډایرکټ خلکو نه دی اخیستی چې په کومه طریقه څوک راشي بیا به هغه شان ډیل کوي خو ایز ا پارلیمنټیرین پکار دا ده چې ستا ریسپانسبلټي کومه ده چې هغه ته ترسره کړي نو ما په خیال ضمیر هم مطمئن وي که ته په حکومت کې او که ته په اپوزیشن کې خو چې ته په پارلیمان کې نو ته به د خلکو غږ پورته کړې د خلکو مسله که ما ته زنانه راځي نو دا زه فیل کوم چې که دا مسله ما اوچته نه کا نو ما خپل ضمیر هم ملامت کړي که ما ته یو ځوان راځي چې د هغه مسله ده نو زه ناسته دې دپاره یم چې زه په پارلیمان کې اوچتم او پکار دی چې په دې خلک هم پوه شي چې دا پارلیمان زیات سپریم دی نو زیاته توجه پکار ده چې د پارلیمان بجای چې نور طرفونو ته خلک ځي دا ډېره زیاته ضروري ده صحیح تاسو هم ګورو ګرانه کتونکو صرف خیر د بریاني مخورو خپل ووټ او خلکو ته ورکو هغه سیاسي پولیټیکل پارټي ته ورکو چې اټلیسټ تاسو آیډیا چې فیوچر چې به بیا مایوسي نه ځکه چې هغه ټایم ته خو موږ ووټ ورکو جوش او خروش سره جذبې سره زدته ورته آباد کې بیا ځاړو غلطي نه وشو نو په کار چې اول سوچو بیکاز ووټ موږ سره یو داسې حق تا چې هغه موږ صحیح استعمال کړو موږ پورا نسلونه به هغه ته به فائدې خیر شګفتا جی د پالیټکس نه ملک شاید ترسو تاسو خبرو کې تاسو ته خزي راځي خلک ته راځي مطلب ډیلی بس تاسو په میټینګز هم خزو مسایل تاسو اورئ خپل کو ماشاءالله خپل فیملی بیا د پالیټکس او بیا د خلکو مسایل نو دا تاسو څنګه مینج کوو دا ټول څیزونه مونږ خو یوز ټو شو که نه لکه تاسو ته چې کله اندازه چې دا زما کار دی او دا زما پرسنل لایف نو پرسنل لایف خو د سیاسي خلکو هسې هم دومره نه ځکه چې ټایم خو تا ته اندازه نه چې لکه دا ټایم پرسنل دی نه خلک دا ریلایز کوي چې لکه دا ټایم د چا پرسنل دی نو دغه شی خو زموږ دایره دشته دی نه زما خو ټول ټایم سیاست دی ما خو لکه کور ته کم ټایم دی د شروع نه دا خبره ده ایون چې زما خو که چېرته په فیملی کې څه فنکشن وي نو هغې ته مې دومره هغه نه ورکړي څومره چې زما د پارټۍ څه جلسه څه میټینګ څه هغوی ځکه چې د پارټۍ سره مې د زړه نه مینه ده او د زړه نه کار کوم او کم کار چې ته د زړه نه کوې نو هغې کې بیا لکه ستړیوالی هم نه تا فیل کېږي نه چې ته ستړې نو د پارټۍ سره د افیلیشن زموږ ډېر لکه د پلار نیکه د وخته دی او بیا د ښځو خبره ما تاسو ته وکړه چې کله ټول خلک راځي کار له خو د زنانو خبرې چې هغه لکه ډېرې زیاتې ځکه زه سیریس اخلم چې زنانو مسلې ډېر کم خلک اوري بل دا ده چې زنانه د خپل کور نه ډېر کم وځي چې هغه لاړ شي چاته خپله مسله ووایي زه اکثر زنانو ته یم چې تاسو ووټ چې دی دا ډېر قیمتي دی سپیشلی موږ پښتنې ډېرې زیاتې تاسو چې ووټ ورکوئ نو تاسو په کار ده چې دا تپوس کوئ چې که زه تاله ووټ در کوم نو بیا به زه تا نه تپوس هم کوم چې تا ما دپاره څه وکړه زه اکثر دا زموږ کنونشن زه ښځو ته دا خبرې کوم چې تاسو خامخا تپوس کوئ ځکه چې ستاسو مسلې ډېرې زیات دي پوره دا هاسپټل ته زه اکثر خبره کوم زه دا یو تیر کال تللی یم هنګو ته په هنګو کې ډېر غټ هاسپټل جوړ و په هغې باندې کروړونه نه اربونو روپۍ لګېدلې ما ته هلته ټول زنانه راغلې وې هغوی ما ته وایي چې تاسو چې دې هاسپټل ته لږ ورشئ موږ ټول غریب خلک دی دلته او چې موږ لاړ شو موږ ته وایي چې تاسو دلته علاج نشي کېدی دلته ښځه ډاکټره نشته دلته فیمیل نرس نشته تاسو پېښور ته لاړ شئ نو بیا څه فایده ده اوس تاسو سوچ وکړئ چې د حکومت دومره غټه پیسه ولګېده او خلک تنخواه ملي لکه هلته سټاف ناست دی تنخواه لي او دې زنانو ته وایي چې تاسو موږ سره فیسلیټیز او واقعي چې ما وزټ وکړو نو هلته یوه فیمیل نه وه لکه هلته یو زنانه نه وه ریزن دا و چې هلته خلک تلل نه لکه حکومت چې د چا ډیوټي به ولګوله هغوی به وي چې مونږ نه ځو حالات هم ټیک نه دي یا خلک په پېښور کې میشته عادت یا هغوی هغه فیسلیټیز دومره
هغه شوي چې هغوی بل ځای ته ځي نه، بیا تنخواګانې به یې په کور کې اخیستې. نو دا ډېرې غټې مسلې وي چې دا شیزونه هایلایټ کول، او یقینا تاسو سوچ وکړئ چې دا ایشو ما سملی کې اوچته کا، نو دغه بیا ټول خلک ډېر هغه شو، او بیا هغه ډاکټران او پای ډېر ټایم ځکه چې بیا هم خلک نه تلل. خو ما پرېښوده نه هغه خبره، ما ورته چې څو پورې تاسو دا نه لیږلې یا خو یې بند کړې، چې بند یې کړې چې د سرکار نوره پیسه خو پرې نه ضایع کېږي. نو دغه زنانه بیا ډېرې زیاتې تنخواګانې ولې اخلي چې نه راځي؟ لکه دا خو حرام کار ده. تنخوا ملي زر تاسو ته څه پته ده په دې سرکار کې خلک خو سیاسي خلک ډېر زیات هغه کوي، ټارګېټ کوي، خو ایشوز چې په بل ځای څومره دي که نه هغه ډېر زیات دي. نو داسې ډېرې ستونزې دي. د اوبو مسلې تاسو ګورئ په کرک کې ډېر ایجوکیټډ جنکې راغی، هغوی مونږ ته وایي چې ما ته وایي چې مونږ بي ایس سی او ایم ایس سی کوو، خو مونږ لکه اوبه چې دی مونږ په سر اوس هم هغه فلاني ځای نه منګي راړو. دا جی دوره زیاتې مسلې دي. یقین منو چې واقعي پورا پاکستان ستاسو ته ما وویل که نه چې پولیټیکل پارټي دي، جلسې دي، الیکشن دي، او دا پوسټر دي، او دا شور چغه بغه ده. خو چې کوم خلکو کومو کلو سایډ ته لاړ شو، ډېر داسې علاقې چې کوم خلکو نظرونو کې نشته، خلکو ایکسس هم نشته، غریبان شهرو ته راشي، ډېرې مسلې دي. او ته ډېرې زیاتې ګوره زموږ ملک خو داسې ترقي یافته ملک نه دی که نه، په دې کې خو ستونزې هم شته. بیا ده چې وخت سره سره خلک په مخه روان دي، ترقي کوي، موږ په شا روان دي. تاسو ګورئ چې تعلیم اوس خلک چېرته ورسېده. زموږ اوس هم موږ کوشش دا دی زموږ په پښتونخوا کې 2.9 میلیون جنکې اوسه پورې سکولونو نه بهر. بالکل شګفتا جي مسلې مسایل ډېرې زیاتې دي. الله دې وکړي چې دا پرې الیکشن وشي نو ښه پارټۍ راشي، د خلکو ولې مسلې مسایل هم لږ حل شي، پاکستان هم لږ سټیبل شي، اکانومي حوالې سره هم، او د خلکو جابز او د ایجوکیشن حوالې سره، هیلث حوالې سره لږ کار لرو شي. ګرانو کتونکو ټایم ختم شوی، ذکیره سپي هم ډش آؤٹ شوی دا. تھینک یو سو مچ چې تاسو راغله پروګرام ته. جهان نه ګرانو کتونکو ان شاء الله منډے پس تاسو سره بیا ملاقات کوو. نو ماتا زگیتا شگفتہ جی ته موږ پورا ټیم ته دی وخت راکو اجازت. الله حافظ. پاکستان زندہ باد.